बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसके हवाले से गुफ्तगू भी होगी और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। और जहाँ हम बात करते हैं कि माशरे की तरक्की में हमने किरदार अदा करना है, तो वो किरदार अदा किस तरह से करना है, अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरह से पूरा करना है, इनको समझना कैसे, इसके हवाले से जो है हम रोज़ाना एक कोशिश करते हैं, एक ऐसी काविश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर पाएँ। आज का मौजू जिस पर हम बात करेंगे उसके हवाले से आपको बताएं कि अपनी तरजीहात के हवाले से हम बात करेंगे कि तरजीहात का तयन कैसे माशरती तरक्की में जो है वो मददगार साबित होता है। इन प्रायोरिटीज़ को हम किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर इनका तयन कैसे किया जा सकता है, यानी कि इनको किस तरह से हम जो है एक ख़ास डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम किन चीज़ों को तरजीही बुनियादों पर कर रहे हैं, या फिर अगर जिन चीज़ों को तरजीही बुनियादों पर अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन पर भी गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ जी इसको अगर हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो इनफरादी तरजीहात की भी बात होगी, कलेक्टिव प्रायोरिटीज़ की भी बात होगी कि कलेक्टिवली हमने एज़ अ कौम किस तरह से जो है वो प्रायोरिटीज़ को देखना है कि हमारी माशरती तरक्की में हम किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, हम इस माशरे के अमन इस्तेहकाम में किस तरह से जो है वो एक अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ इनफरादी तरजीहात की जहाँ बात होगी तो वहाँ बात आएगी हमारे तर्ज़ ज़िंदगी की, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड की, हमारा जो मोड ऑफ़ लिविंग है वो किस तरह से माशरती तरक्की में जो है एक किरदार अदा करता है। और इन्हीं को हम जो है वो तरजीहात के तनासुर में जब हम देखते हैं कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हम किन चीज़ों को प्रायोरिटीज़ पर रख रहे हैं, क्या चीज़ें हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं हैं, इमोशनली हम कितना स्ट्रॉन्ग हैं, फ़िज़िकली हम कितना स्ट्रॉन्ग हैं, कितना स्ट्रॉन्ग होना है, इसके हवाले से इन डिटेल आज गुफ्तगू की जाएगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो हमारे आज मेहमान मौजूद होंगे, जो एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके तर्ज़ ज़िंदगी में आप किस तरह से माशरती तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपना तर्ज़ ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाते हैं और इसके साथ साथ तरजीहात का तयन आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। टॉपिक के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं, मेहमानों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। लेकिन जी हर रोज़ की तरह आज भी बात हो जाए कुछ मौसम की सूरत हाल की, और आइए देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 40 और मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 42 और मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 41 और मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 24 और मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।
جی، موسم کی صورتحال آپ نے جانی، مہمانوں سے ملاقات کراتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کری ہیں ڈاکٹر مسرت امین، ماہر تعلیم ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کی دوسری مہمان، ان کا بھی تعارف کراتے ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سیدہ قدسیہ مشہدی صاحبہ، جو کہ ایڈیٹر ہیں وائس آف ایسٹ کی، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں قدسیہ صاحبہ؟ خیریت سے ہیں؟ گفتگو کا آغاز کریں گے، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس کو ہم بہت ساری چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہوئے، بہت سارے پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہوئے سمجھ بھی سکتے ہیں اور سمجھنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہاں، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمیشہ ہی میں تعریف کرتی ہوں، موضوع بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آپ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، یہی بیسکلی اگر آپ کلیکٹیو کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں سوسائٹی میں، تو یہ آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے حوالے سے۔ اور جیسے کہ شروع میں آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہم معاشرے میں کیسے رول پلے کر سکتے ہیں، انفرادی سطح پر کس طرح سے رول پلے کر سکتے ہیں، انڈیویجول کس طرح اپنا رول پلے کر سکتے ہیں مختلف اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے حوالے سے۔ تو اگر ہم کلیکٹیو بات کریں تو دیکھیں، ہمارے ہاں دو اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایک جن کو ہم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو، ریلیجن کی طرف سے چلے جاتے ہیں، اور دوسرے جن کو ہم لبرل کہتے ہیں، لیکن دونوں یہ ایکسٹریم اینڈ پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ بات کریں اسلام کی، تو ہمیں اسلام نے ہمیشہ اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ بیلنس رکھیں ہر چیز میں۔ تو جب دونوں چیزیں ایکسٹریم پہ چلی جائیں گی تو پھر لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، پھر اعتدال نہیں نظر آئے گا، بالکل بیلنس، ایبسلیوٹلی بیلنس جو ہے وہ آپ کے وہ چیزوں سے نکل جائے گا۔ جب آپ چیزوں کو بیلنس نہیں کر پائیں گے تو وہاں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، یقیناً۔ تو پھر آپ سوسائٹی کا حال دیکھ لیں، پھر آپ انڈیویجولی جب آپ دیکھیں گے، جب آپ کو کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی تو آف کورس آپ انہی چیزوں کو فالو کریں گے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنی وہ سوسائٹی کو جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں، اسلامک جو ویلیوز ہیں، دیکھیں ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، ہمیں چیزوں کو کہتے ہیں نا کہ ڈیولپ کرنے کی یا پالیسیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہمارا دیکھ لیں، جو بالکل اسلام کے مطابق ہے۔ قرآن پاک سے بڑھ کے کوئی چیز آپ کے پاس ہو سکتی ہے جہاں سے آپ ڈائریکشن لیں، وہ ہمارے پاس ہیں۔ ایک کام بہت اچھا شروع کیا ہے پنجاب کی جو یونیورسٹیز میں، اب انہوں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھانا شروع کیا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ وچ از ویری گڈ تھنگ، کہ پہلے ہم قرآن پاک حافظ قرآن ہم لیتے تھے، لیکن ان کو اصل جو اس کا ایسنس ہے، جو ہمیں پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچایا، وہ اس کی جو اصل روح تھی اس تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ جب ہم ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کریں گے، میرا خیال ہے بہت ساری ایسی چیزیں جب اسٹوڈنٹس نکلیں گے تو بہت ساری چیزیں حل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور بہت سارے ایسے کانسیپٹ جس کے حوالے سے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ بھی کسی حد تک کلیئر ہو سکیں گے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ ایک مجھے اگر آپ اجازت دیں، جی ضرور، کیونکہ ہم دیکھیں ہر کسی نے جس نے انڈرسٹینڈ کیا ہے قرآن پاک کو، حدیث کو، یا جن چیزوں کو، وہ اپنے حساب سے اس کی انٹرپریٹیشن کرے گا، لیکن جب ہم خود اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہمیں اصل چیز جو ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ یقیناً اصل چیز ہمارے سامنے آئے گی، اور وہی لانا ہم سب کا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے معاشرتی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کے ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر قانون ہیں، ایڈوکیٹ راجہ نذیر احمد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں قدسیہ صاحبہ سے۔ قدسیہ صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، معاشرتی ترقی اور پھر ترجیحات کا تعین کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ ترجیحات کا تعین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں، شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ تو جو ایک زندہ قوم ہوتی ہے وہ ہر لمحے اپنے عمل کا احتساب کرتی رہتی ہے، صحیح، اور وہ دیکھتی رہتی ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور کہاں ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جو قومیں یہ نہیں کرتی، علامہ اقبال نے ان کو مردہ کہا ہے، اور تاریخ ان کو جو ہے مٹا دیتی ہے۔ یقیناً ایسے سو پاکستان کی اب جب بات ہم کرتے ہیں، معاشرتی ترقی کی بات کرتے ہیں، تو کچھ کام تو عوام کے کرنے والے ہیں، اور کچھ جو ہے ہماری حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، جن میں آپ جب اسلامی فلاحی ریاست کا جو آپ تصور دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ سو یہ جو احساس ذمہ داری ہے کہ ایک جانور بھی میری سلطنت میں، میری حکومت میں بھوکا پیاسا نہیں سو سکتا، نہیں رہ سکتا، تو کہاں جانور کی بات اور کہاں انسانوں کی بات۔ جب ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ ہر انسان کو جو بنیادی سہولیات ہیں، جو بنیادی اس کے حقوق ہیں، وہ اس کو مل رہے ہیں، خوراک کا جو انتظام ہے وہ ہو رہا ہے، انصاف اس کو مہیا ہے،
تعلیم جو ہے اس کو مہیا ہے کہ نہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو حکومت کے سب سے، ویسے تو کافی کام ہے جو کرنے والے ہیں، لیکن جو 3 سب سے اہم کام ہیں، نمبر 1 پہ تو میں سمجھتی ہوں کہ انصاف، عدل اور انصاف مہیا کیا جائے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. بے شک ہے. سو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ قوانین سب بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک. اس کے باوجود امپلیمنٹیشن نہیں ہے لا کی. اور آپ اگر جیسے قاضی اور جو جج حضرات ہیں ان کی بات اگر اس طرف آپ آتے ہیں تو اس پہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جن میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے، اس میں آپ انصاف کرنے والا امام یا انصاف کرنے والا قاضی، جس کے نیچے لوگ ہیں مختلف، اور اس کی اتنی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، پاور والی پوزیشن ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کر سکتا ہے، ان کو ان کے حقوق بھی دلوا سکتا ہے. تو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے جس کو میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہم بگاڑ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. اور پھر اس کے بعد ایکول بیسس پہ نہیں ہے، ایکول بیسس پہ نہیں ہے. غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے. اور وہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. اب یہ بات ہم بہت سنتے ہیں، لیکن اس کی امپلیکیشنز ہم نے سوچی ہیں کبھی؟ مطلب ہاتھ کاٹنا کتنی تکلیف دہ بات ہے، اور اپنی کسی اتنی عزیز بیٹی جن کے لیے چادر بچھاتے تھے ان کے لیے انہوں نے یہ بات کی. کیوں؟ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ جب کوئی زیادتی کرے، نا انصافی کرے، تو یہ نہ دیکھو کہ وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے، وہ تمہارا رشتہ دار ہے. تم نے ہر صورت انصاف جو ہے پہنچانا ہے. اچھا، عدل صرف یہ نہیں ہے کہ جو مظلوم ہے ہم اس کو اس کا حق دے دیں. عدل یہ بھی ہے کہ جو ظالم ہے اس کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے، اس کے گناہ کی اس کو سزا اسی وقت فوری طور پر اگر آپ نہیں دیں گے تو معاشرے میں نکل کر وہ پھر دوبارہ سے وہی کام کرے گا، اور یا شاید اس سے بڑھ کر یا اس سے بڑھ کر وہ کام کرے گا. تو وہ اس میں رحم دلی نہیں ہے. اس وقت رحم دلی یہ ہے باقی تمام انسانیت کے لیے کہ جس نے زیادتی کی ہے، جس نے غلطی کی ہے، اس کو اس ظلم سے روکا جائے اور اس کو اس کی فوری سزا دی جائے. اور اسے باقی لوگوں کے لیے بھی ایک تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم غلطی کریں گے تو ہمیں فوری طور پر اس طرح سے سزا دی جائے گی اور دینی بھی ضروری ہے. نذیر صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ قانون کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم معاشرے کی بہتری چاہتے ہیں تو. جی میڈم، بڑا خوبصورت آپ نے ٹاپک رکھا. دیکھیں، ترجیحات کی اگر بات کریں تو 2 طرح کی ترجیحات ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ہماری پرسنل ترجیحات اور پریفرنسز ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو کلیکٹیو اور ہمارے معاشرے کی ترجیحات ہیں. اگر آپ پرسنلی دیکھیں تو اگر ترجیحات کوئی بھی سیٹ نہیں کرے گا اپنے ذات کی تو اس کے کانسیکوینس آپ دیکھیں گی، اس کی ذات پروگریس نہیں کرے گی، ان کے گھریلو مسائل ہوں گے، ان کے اکنامک کرائسز ہوں گے، ان کے دیگر ایون کے خانگی کرائسز شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ان کی پریفرنس. یہی تو انسان اور باقی مخلوقات کا فرق ہے کہ انسان سوچ کر کے پلان کر کے چلتا ہے. صحیح. اب اگر کولیکٹیولی آئیں تو بڑی خوبصورت دونوں محترم نے باتیں کی ہیں کہ دیکھیں کہ ایک خواہش کرنا ایک اچھے معاشرے کی ہمارا بالکل ہے، ہونا بھی چاہیے، ہماری خواہش ہونی بھی چاہیے. لیکن دیکھیں کہ ہماری ترجیحات رہی کیا ہیں. صحیح. آج کرونا پینڈیمک چل رہی ہے، آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز بیچارے 15-20 روپے کا ماسک پہن کے کھڑے ہیں، جبکہ ان کو چیک کرنے کے لیے جو ایگزیکٹو کے لوگ جا رہے ہیں انہوں نے N95 ماسک پہن کے ان کو چیک کر رہے ہیں. تو دیکھیں کہ فرنٹ لائن پہ فائٹ کون کر رہا ہے اور ترجیحات ہماری کیا ہیں، اس سے نظر آ رہا ہے. صحیح. پھر آپ اگر کورٹس کی بات کریں، کورٹس میں دیکھیں کہ اس وقت ایک جج میجسٹریٹ بھی ہے، سول جج بھی ہے، فیملی جج بھی ہے، رینٹ کنٹرولر بھی ہے، اور دیگر گارڈین جج ہے، اس کے پاس دیگر پاورز بھی ہیں. اور ایک جج کے پاس اس وقت جو ہے 250 سے 300 کی کاز لسٹ پڑی ہو. بالکل ایسے ہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ ہماری پریفرنس کو شو نہیں کرتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. پھر ان لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جسٹ اگر میں کہتا ہوں کہ کورٹس کی اگر بات کریں تو پورا دن ایک اگر پریزائڈنگ آفیسر یہ لگا رہے کہ میں صرف آج کی فائلیں ایک دفعہ دیکھ لوں تو اس کا کورٹ ٹائم پورا ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ ہماری ترجیحات ہیں کہ ہم آپ دیکھیں ابھی چند دنوں پہلے بجٹ آیا، اس میں ہم نے ایجوکیشن کے لیے کیا کیا. انصاف کو آپ نے ڈسکس ہوتے دیکھا کبھی کہیں پہ؟ باقی ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے. لوگ ہر ایک کی خواہش ہے کہ انصاف ہو اور ایک جیسا ہو. ان کو آپ نے کیا سہولتیں دی؟ آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے ججز اس وقت کام کر رہے ہیں
ان کو ڈبل بھی کر دیں تو کوئی بہت بڑے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی اپنی سروائیول کی پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے, گورنمنٹ سسٹم ہی نہیں ہے. ہمیں ابھی تک پتہ نہیں کہ رول کس نے کرنا ہے. جو رول کرنے آتا ہے اسے اپنی سروائیول کی پڑی ہوتی ہے. ہماری جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں ان میں کنٹینیویشن کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک گورنمنٹ جاتی ہے, اگلی پچھلی گورنمنٹ کی ساری پالیسیاں اٹھا کے پھینک دیتی ہے. اب دیکھیں ایسی اقوام کے پاس پھر باہر کی اقوام جب انٹریکٹ کرتی ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے یہ کیسی قوم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, بات ترقی کی ہے, پروگریس کی ہے, تو وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنی پریفرنس ذاتی بھی اور کولیکٹیو بھی ان کو ہم پہلے سوچیں گے, پلان کریں گے اور پھر ان کو پراپرلی ہم ریڈریس کریں گے. بالکل. تو تبھی پاسبل ہے کہ سوچنے کی جو بات آپ نے کہی وہی سٹارٹ ہے اور وہی انیشل سٹیپ ہے کہ اگر ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اس معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہم بھی معاشرے کی بہتری میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ سوچ ہی نہیں ڈیولپ ہوگی تو یقیناً کچھ نہیں ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحبہ, یہ سوچ ہم اپنے نوجوانوں میں کس طرح سے انکلکیٹ کر سکتے ہیں, اپنے بچوں میں کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے, کیونکہ انہوں نے اس معاشرے کی آگے چل کے باغ دور سنبھالنی ہے. بہت اچھا سوال کیا ہما, میں اسی پہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. اصل میں ہم بڑے پیمانے پہ بات کرتے ہیں. ابھی ہمارے دونوں جو میرے کولیگز ہیں انہوں نے بات کی, پالیسیز ہمارے پاس موجود ہیں, ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ساری رسپانسبلٹی ہم نے ڈال دینی ہے گورنمنٹ پہ ڈال دینی ہے, پالیسی میکرز پہ ڈال دینی. آپ نے بات کی کہ نوجوانوں کو اور بچوں کو ہم کس طرح ان کے اندر سوچ پیدا. دیکھیں سب سے پہلے ایک ماں کی رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے کہ اس نے گھر میں اپنے بچے کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے. اب میں چھوٹی سی ایک آپ کو بات بتاتی ہوں. کل کی بات ہے کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی بھی ہو رہی ہیں ساری. میری بیٹی ہے اس کی بھی کلاسز ہو رہی ہیں اور بہت سارے بچوں کی. اب میں نے دیکھا کہ ٹیچر پڑھا رہی ہے اور بچے اپنے اپنے گھروں میں, ہر کسی نے ویڈیو کیمراز آن کیے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کو آپ مائک سے کو کہیں کہ ویڈیو آف کر دیں بچوں کو. بچے جو ٹیچر کے ساتھ کر رہے, میں بیٹھی ہوئی تھی, ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, بچے جو کر رہے تھے ڈوڈلز, وہ اوپر ڈرائنگز بنا رہے تھے اس کے وائٹ بورڈ پہ, اور بچے مطلب ڈونکی کی آوازیں نکال رہے تھے. میں یقین کریں میں اتنی ڈپریس ہوئی کہ پیرنٹس, دیکھیں بچوں کو کنٹرول کرنا پیرنٹس کا کام ہے. بالکل انہوں نے بتانا ہے. دیکھیں ماں باپ کے بعد جب آپ بچوں کی تربیت کا چھوڑتے ہیں نا تو وہ آپ کا استاد ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. آپ استاد کو وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے تو آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ اٹھ کے جو ہے. جب وہ میں نے چیز دیکھی میں بہت حیران ہوئی. میں نے کہا کہ پیرنٹس بیٹھے ہیں, بچوں کو بتائیں کہ ٹیچر آپ کو پڑھا رہی ہے, آپ اسی طرح اس کی عزت, اس کی رسپیکٹ کریں جس طرح کہ آپ اپنی مدر کی کرتے ہیں. صحیح. بچوں کو کوئی پرواہ نہیں, وہ ان کو یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہیں, اگر ہمیں ٹیچر نے ڈانٹا یا کچھ کیا تو ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہوں گے, نہ کہ وہ ہمارے بالکل ٹیچرز کے ساتھ, یا ٹیچر ہمیں فزیکلی نہیں دیکھ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو ماں کی ذمہ داری اور باپ کی ذمہ داری آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. بالکل ایسے. بچوں کو آپ نے یہ بتانا. دیکھیں میں نہیں چاہوں گی کہ میرا بچہ بڑا بن کے کوئی سی ایس پی افسر بنے اور ایسا سی ایس پی افسر بنے جو کہ کرپٹ ہو. میں چاہوں گی کہ میرا بچہ جو ہو وہ اونیسٹ ہو, میرا بچہ ہو رسپانسیبل ہو, میرا بچہ ایسا ہو جو جھوٹ نہ بولتا ہو, میرا بچہ ایسا ہو جو کہ سوسائٹی کے لیے فائدے مند ہو, نہ ایسا ہو کہ اس پہ بوجھ بن جائے. دیکھیں یہ ہم نے سوچنا ہے, یہ ماؤں نے سوچنا ہے, پیرنٹس نے سوچنا ہے. جب اگر ہم یہ نہیں, ہم سوچیں گے نہیں ہمارے بچے نے سی ایس پی افسر بننا ہے, ہمارے بچے نے تو جا کے فورن پالیسی بنانی ہے, ہمارے بچے نے تو جا کے کوئی منسٹر لگنا ہے, ہمارے بچے نے کسی. جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ بچے کی تربیت کبھی نہیں کر سکتے. پھر آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو سوسائٹی بھی اس طرح ٹریٹ کرے کہ آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا لے جب آپ خود کچھ نہیں دے رہے. تو یہ چیزیں آپ نے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنی. بالکل. اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کی جانب سے صرف سوچ دی جاتی ہے, اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں دی جاتی کہ یہ کرنا ہے, یہ بننا ہے, یہ کر کے دکھاؤ گے, یہ بن کے دکھاؤ گے تو ہی فیوچر سیکیور ہوگا. لیکن اس کے لیے کس طرح سے رہنمائی دینی ہے, کس طرح سے ان کو ڈائریکشن دینی ہے, کس طرح سے انہیں بتانا ہے کہ پرابلمز اور آبسٹیکلز کس طرح سے پار کرنے, یہ نہیں بتایا جاتا. اس کے لیے ہمیں بچوں کو ٹائم دینا ہے. دیکھیں آج کل کے بچوں کے پاس, ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں تھی جو آج کل کے بچوں کے پاس ہیں, جو آپ یہ گیجٹس ہیں بچوں کے پاس, انٹرنیٹ ہے بچوں کے پاس, وہ دنیا کے ہر سویلائزیشن کا انہیں پتہ ہوگا, دنیا کے ہر کلچر کا پتہ ہوگا, ان کی نارمز کا, ویلیوز کا انہیں پتہ ہوگا. دیکھیں ایسا بچہ جب آپ کے پاس ہے
تو وہ آپ کے اس سے کتنے کوشچن کرے گا. تو آپ اگر اسے جھڑک کے یا آپ کہیں گے کہ یہ تو میرا سار کھا رہا ہے, میرا اپنا گیجٹ کا ٹائم ہے, میں نے اپنا یہ کام کرنا ہے, تو آپ اس کی تربیت, آپ کو اس کے لیے آپ کا ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا. بالکل کرنا, آپ کو اسے سیٹسفائی کرنا ہوگا. اور بچہ ایک طرح 1 منٹ میں سیٹسفائی نہیں ہو جاتا, یا آپ بیٹھیں بات کریں تو بچہ آپ سے ٹائم اینڈ اگین وہ چیزیں پوچھیں گا, اور ٹائم اینڈ اگین آپ کو بڑے پیشنس کے ساتھ دیکھیں, جب آپ پیشنس کے ساتھ اس کا سوالوں کا جواب دیں گے, اس کو سیٹسفائی کریں گے, بچہ پیشنس بھی سیکھے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. دنیا کی کوئی چیز مرضی دیکھ لے, جب اس کی آپ ٹریننگ اس طرح کریں وہ کہیں بھی چلا جائے, وہ آپ کی وہی چیزیں, وہی ویلیو, وہی کلچر وہ لے کے جائے گا جہاں بھی جائے گا, جو آپ نے اسے گھر سے دے دیا, جو اسے آپ نے سکھا دیا. جب آپ اپنی ذمہ داری پوری کرنی شروع ہو جائیں گے تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ سوسائٹی میں کس طرح. بالکل ایسا ہی ہے. جو اپنی ذمہ داریوں کی بات ہے, قدسیہ صاحبہ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ایک ماں سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو صرف ماں کا ہی کام نہیں ہے کہ ایک بچے کی تربیت کریں, بلکہ ماں اور باپ دونوں نے مل کے بچے کی تربیت کرنی ہے. اس کو بتانا ہے کہ اس نے اس معاشرے سے اگر کچھ لیا ہے, کچھ حاصل کرا ہے, تو اس کو واپس بھی کرنا ہے اپنی سروسز کی صورت میں. یہ سوچ انکلکیٹ کرنا ہے کہ نہیں یہاں سے پڑھو, یہاں سے سیکھو اور پھر کہیں اور جا کے اس کو سرو کرو, یہاں پہ رہ کے کیا کرنا ہے, یہاں تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا, نہ ہی ہم اس کو کچھ دیں گے. یہ جو سوچ ہے یقیناً یہ بھی معاشرتی ترقی میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے. بالکل اس طرح سے یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے عوام ہوں گے اسی طرح کے ان کے اوپر حکمران مسلط ہوں گے. میں ان کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ آپ صرف پالیسی میکرز کو اور حکومت کو سارا الزام نہیں دے سکتے. پالیسی میکرز کون ہیں؟ جو سی ایس ایس کر کے آگے حکومت میں لگ رہے ہیں, سول سروس میں لگ رہے ہیں, ہماری آرم فورسز میں جا رہے ہیں, یا جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, وہ سب کون ہیں؟ وہ ہم عوام سے ہی گئے ہیں نا. بالکل. اور ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ اسی معاشرے نے کی ہے. سو بیسیکلی خرابی تو معاشرے کے اندر ہے. ایسے لوگوں کو ہم اوپر بھیج رہے ہیں جو آگے جا کے صحیح فیصلے نہیں کر رہے اور ہمیں انصاف کی فراہمی نہیں دے رہے. سو اگر آپ ایجوکیشن کی بات کرتی ہیں, آپ چاہے انگلش میڈیم پہ چلے جائیں, آپ مدرسہ ایجوکیشن پہ چلی جائیں, آپ گورنمنٹ سکولز پہ چلے جائیں, تینوں سے میں بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, اور تینوں میں اتنی زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے. کیونکہ میں خود ایجوکیشن سیکٹر سے جو ہے میرے ہسبینڈ کا تعلق ہے, وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں او لیول کے اور اے لیول کے اسٹوڈنٹس. آپ یقین کریں کہ وہ بچے آ کے کہتے ہیں کہ سر ہمارے پیرنٹس کے لیے ہمارے پاس 1 منٹ نہیں ہوتا, نہ ہم ان کو صبح دیکھتے ہیں نہ رات کو دیکھتے ہیں. میں رات کو کھانا کھاتا ہوں تو میں اکیلا ہوتا ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. وہ اپنے سمپل سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں, کلمہ تک نہیں ان کو آتا ہوتا, نماز کا کچھ نہیں پتا ہوتا. وہ میرے ہسبینڈ سے پوچھ رہے ہیں سر یہ کیسے کرنا ہے؟ تم کہتے ہیں تمہارے فادر نے نہیں بتایا, مدر نہیں. سر وہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں گھر پہ. مطلب جوان بچے ہیں 18 سال کے, 16 سال کے, 17 سال کے, ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا, ان کو وضو کا طریقہ نہیں پتا. سو یہ فالٹ کس کی ہے؟ ہم نے مطلب ہم کس کام پہ ہم نے بچوں کو لگایا ہوا ہے کہ وہ فضول چیزیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, وہ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہے ہیں, وہ موبائل پہ کیا کر رہے ہیں. مطلب بالکل بریوسما ہو چکے ہیں آج کل کے پیرنٹس. آپ چاہے ایلیٹ کو دیکھیں, وہ تم کو ویسے ہی پتہ نہیں ہے, وہ اپنی پارٹیز میں گئے ہوتے ہیں, ایسے ہی بچے اپنی اس میں پارٹیز میں گئے ہوتے ہیں. لوور اس پہ کلاس پہ آ جائیں جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, وہ تو بالکل بھی ان کو نہ دین بچوں کو سکھاتے ہیں نہ کوئی اور دنیا کی تمیز سکھاتے ہیں. سو یہ جب تک ہم پورے معاشرے میں ایک تبدیلی نہیں لائیں گے, اوپر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکمران اچھا ہے, وہ نہیں آ سکتا, تب تک بہتری کی گنجائش موجود نہیں ہے. قدسیہ صاحبہ یہ تبدیلی کیسے آئے گی آپ ہی سے جانیں گے. ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم بات کر رہے ہیں ترجیحات کے تعین کے حوالے سے. یہ معاشرتی ترقی میں, معاشرے کی بہتری میں کس طرح سے جو ہے وہ مدد فراہم کرتا ہے, ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. اس کو ہم نے سوچنا بھی ہے اور کسی حد تک اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. یہ سوچ یہ کس طرح سے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے, تبدیلی کس طرح سے آ سکتی ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. قدسیہ صاحبہ سے جی اپنی بات کو مکمل کیجیے. جی میں بات کر رہی تھی کہ معاشرے کی تعلیم و تربیت کس طرح سے کی جائے. فوکس جو ہے ہمارا صرف ہوتا ہے, جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ پیسے کمانے, آگے جا کے نوکری کر دی ہیں. اس بات پہ فوکس نہیں ہوتا کہ بچے کو ایک اچھا انسان بھی بنانا ہے, اس کی گرومنگ بھی کرنی ہے.
تو یہ جو جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی، اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں، میں ان کو بہت زیادہ اس چیز میں نوٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنی سیلف گرومنگ کے بہت زیادہ پروگرامز کرتے ہیں. بالکل ان کی ورک شاپس ہوتی ہیں، ان کے مطلب وہ اس چیز پہ بہت فوکس کرتے ہیں کہ ایز اے ہیومن بینگ، حالانکہ وہ کسی ریلیجن میں کسی خدا میں بلیو نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک ہائر اسپریچول پاور کے ساتھ، یونیورس کے ساتھ، وہ یونیورس کا نام دے دیں، کسی کا بھی نام دے دیں، اس کے ساتھ جب تک ہم ریکنیکٹ نہیں کریں گے، ہمارا کنیکشن نہیں ہوگا، تو ہم ایز اے ہیومن بینگ ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. سو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ویسٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ جانوروں کا دیکھ لیں کہ اس کی مطلب اتنی وہ کیئر کرتے ہیں. میں ٹرکی میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے بنایا ہوا تھا چھوٹے چھوٹے، انہوں نے اپنے گھروں کے اندر، گھروں کی چھتوں پہ برڈز کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی سڑکوں پہ واک کرتے ہوئے جا رہے ہوں تو لوگوں نے اپنے گیٹ کے آگے جو کیٹ فوڈ ہوتا ہے وہ برتنوں میں ڈال کے رکھا ہوتا ہے. ان کی اپنی کوئی پیٹ کیٹ نہیں ہوتی، لیکن باہر جو اسٹرے کیٹس گزر رہی ہیں، مطلب جانوروں کو بھی اتنا خیال رکھا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ ان کی جو کلیکٹیو سائیکی ہوتی ہے کسی معاشرے کی، جو آپ کو بتاتی ہے کہ ان کے اندر اگر وہ جانوروں کی کیئر کریں، وہ لازمی طور پر انسانوں کے لیے بھی سوچ رہے ہیں. بالکل میں بھی ایک دیکھ رہی تھی، وائرل ہوا تھا ویڈیو کلپ، مجھے دیکھ کے آنسو آ گئے آنکھوں میں، کہ ایک کراچی میں بیچارہ جو کوئی غریب فوڈ ڈلیوری والا بندہ تھا، اور وہ کھڑا ہوا تھا کسی گھر کو کھانا ڈلیور کر کے، وہ اپنے بائک پہ بیٹھنے لگا ہے. 2 بائک پہ لڑکے آئے ہیں جو چور تھے، اور انہوں نے اسے سارا اس کا موبائل، پیسے وغیرہ سب کچھ کروا لیے. تو وہ ایک دم بیچارہ جو لڑکا تھا غریب، وہ رو پڑا ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے تو انہوں نے اس کا موبائل بھی واپس کر دیا، پیسے بھی واپس کر دیا، بلکہ اس کو گلے لگایا. سو ایک ہیومینٹی جو ہے، ایک انسانیت جو ہے، ان بورن جو اللہ نے آپ کو دے کے بھیجی ہے، وہ سب کے اندر ہے. مطلب کہنے کو وہ چور ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکا رو پڑا ہے تو انہوں نے اس کی چیزیں واپس کر دی ہیں. تو یہ کیا چیز بتاتی ہے کہ بیسیکلی پیدا کوئی گناہ گار نہیں ہوتا، پیدا کوئی برا نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے ان جو 2 لڑکی ہیں، میں ان کا سوچ رہی تھی کہ ان کو شاید اپرچونٹیز نہیں ملی، بالکل ان کو شاید کسی نے بھی مدد نہیں کی، یا شاید ان کی گرومنگ میں کوئی ایسے فلاز رہ گئے جس کی وجہ سے. پھر بھی میں بالکل اس کو انڈورس نہیں کری کہ جو انہوں نے کام کیا وہ صحیح کیا، لیکن ان کے اندر کہیں اچھائی تھی. ہم نے اس اچھائی پہ کیوں نہیں فوکس کیا؟ ہم نے ان کو، اور وہ اگر وہ محروم تھے، پتہ نہیں انہوں نے کتنے دنوں کا کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، یا ان کے پاس پیسے ختم تھے. ہم نے یہ جو حکومت ہے، یا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں صرف حکومت میں، جن کو اللہ نے دیا ہے، جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آپ غربا کی، غریب رشتہ داروں کی، مساکین کی، سفر کرنے والے کی، ہر طرح کے جو لوگ محتاج ہیں، جو آپ کی ضرورت میں ہیں، ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ ان کی مدد کرو. تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ارد گرد نظر رکھیں. صحیح. اب جب یہ پیچھے کرونا کا یہ مسئلہ ہوا ہے، سٹارٹ ہوا ہے، ابھی مارچ کے مہینے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ سارے جو مزدور ہیں، جو دہاڑی دار مزدور ہیں، وہ بیٹھے ہوتے تھے، اور کسی نے جو ان کو جا کے کھانا دیتا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اگر آپ 10-15 لوگوں کو لے کے کھانا جاتے ہو تو آگے سے تقریباً 50-60 لوگ آپ کی طرف آتے ہیں، بندہ کس کو دے اور کس کو نہ دے. اور پھر کچھ شروع میں تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ دیتے رہے، کچھ دن دیتے رہے. مہینے بعد اب جب اتنا لمبا کرفیو ہو گیا تو اس کے بعد کچھ دنوں بعد یہ سچویشن تھی کہ ایک بندہ بھی ان کو آ کے کھانا نہیں دے رہا تھا، اور 100 لوگ مزدور جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. سو جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ابھی جو گھروں میں آرام سے اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، آپ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے، آپ نے ان لوگوں کا بھی سوچنا ہے جو سڑک پہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مزدور جس کا ڈیلی ویجز پہ چلتا ہے، جس کی ایک دن کی اگر اس کو دہاڑی نہیں ملتی تو اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں پوچھ کرے گا. جن کے پاس ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں. اور اللہ نے اگر آپ کو ہاتھ، پیر، ناک، آنکھ، کان دیے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی مدد نہیں کر رہے، اپنی زندگی نہیں بنا رہے، لوگوں کی زندگی نہیں بنا رہے، تو اس پہ آپ سے پوچھ ہوگی. بالکل نہ صرف پوچھ ہوگی قدسیہ صاحبہ، بلکہ صرف اور صرف آپ ہی ترقی کریں. آپ کا معاشرہ کبھی جو ہے وہ گروم نہیں ہو سکتا، آپ کا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اسی پوائنٹ کو اگر ہم دیکھیں نذیر صاحب، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میری انفرادی ترجیحات کو جو ہے اگر میں رکھتا ہوں تو اس کا دار و مدار معاشرتی ترقی پہ کیسے جڑا ہے، اس کا کیا ریلیشن شپ ہے، میں جو سوچتا ہوں، میں جو کرتا ہوں، کون سا اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں یا میں کچھ کم کر رہا ہوں تو اس سے کوئی فرق پڑے گا. یہ جو ہماری معاشرتی سوچ ہے، اس کو جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ کو نہیں تبدیل کرتے، تب تک معاشرے میں بہتری آنا یا معاشرتی ترقی کا جو ہے وہ پروان چڑھنا میرا خیال ہے کہ خاصا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ہم یہ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میری ایک انفرادی حیثیت ہے، میرے کچھ کرنے سے یا کچھ نہ کرنے سے کسی کو یا معاشرے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں. جی میم بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیں اب انفرادی جو آپ کی ترجیحات ہیں اس کو کلیکٹیو جو ہماری ترجیحات ہیں اس سے آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ ذاتی طور پہ
کوئی چیز اچھی پلان کریں گے, کوئی چیز اچھی سوچیں گے, کوئی اچھی چیز پہ عمل کریں گے تو اس کا ڈیفینیٹلی آپ کے کولیکٹیو جو آپ کی سوسائٹی ہے اس پہ اثر پڑے گا. صحیح. اب انفرادی جو آپ کی ترجیحات ہیں اس کے میں سمجھتا ہوں کہ مختلف کیٹیگریز ہیں. جس طرح میم نے کہا بھی ہے کہ ماں سے شروع ہوتا ہے, ماں ہے, پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کے بعد ٹیچر کا رول ہے, ٹیچر کے بعد آپ کی سوسائٹی کا, ہر ایک بندے کا, ایون کہ آپ کے نیبر کا ایک رول ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں پھر آپ کے جو کولیکٹیو جو ترجیحات ہیں اس میں. بالکل. اور جب اب دیکھیں ایک بچہ ہے تو بچے کو ماں نے بتانا ہے کہ اس کی اب دیکھیں جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کی موسٹلی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھیلے زیادہ. اب یہ ماں نے اور باپ نے اور ٹیچرز نے اسے بتانا ہے کہ اس نے کس طریقے سے پلان کر کے چلنا ہے. صحیح. کہ اس نے کھیلنا بھی ہے, اس نے پڑھنا بھی ہے, اپنے ریلیجس جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, اور باقی جو اس کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی یا انڈیویجول رسپانسبلٹیز ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے. یہ بگننگ ہے, یہ وہ ماں کی گود ہے جہاں سے وہ سٹارٹ کرے گا, لیکن یہ اینڈ نہیں ہے. یقیناً. پھر آپ کے جیسا میں نے پہلے کہا کہ پیرنٹس کا, آپ کے بہن بھائیوں کا, ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے کہ اس نے دیکھیں جب یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری ذاتی ترجیحات کیا ہیں اور کولیکٹیو کیا ہونی چاہیے, تو ڈسکشن کے بعد ایک چیز سامنے آئے گی. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ہوتی ہے پالیسی. پھر اس پالیسی سے قومیں نظر آتی ہیں کہ وہ کس ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں. یقیناً. دیکھیں پھر اگین وہی بات کہ اب دیکھیں کہ جس طرح کہ آج کا جو بجٹ ہے ہمارا, اس کو آپ دیکھیں تو آپ کی تعلیم کہاں پہ ہے, آپ کی صحت کہاں پہ ہے. حالانکہ اس وقت پوری دنیا ایک پینڈیمک کے ساتھ کس طریقے سے فائٹ کر رہی ہے, لیکن ہمارے آج بھی جو ترجیحات ہیں کچھ اور ہیں. آپ اس بجٹ کو ڈیوائیڈ کر کے اگر دیکھیں کہ بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں کہ جن کو بیلنس کر کے ہم اپنی ایجوکیشن اور اپنی صحت کو جو ہے تھوڑا اوپر لے کے آ سکتے ہیں. لیکن نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں, وہ ہماری ترجیحات ہے نہیں. اگر ابھی بنی بھی ہیں تو ہمارے مائنڈز ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. صحیح. تو یہ چیزیں جب تک ہم ان کو میٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے سوچنا ہے, ہم نے سوچنا ہے, سوچ کے پالیسی بنانی ہے. صحیح. پھر اس پالیسی کی جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہے, اور اس ایگزیکیوشن کے بعد پھر آپ دیکھیں جس بھی نیشن کو لیں, کوئی بھی نیشن اگر آج ایڈوانس ہے تو اس کا ایک دن کا یہ معاملہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. وہ ایون کہ آپ دیکھیں کہ لا اور کانسٹیٹیوشن کی جب بات کرتے ہیں, آپ ویسٹ کو دیکھیں کئی ایسی کنٹریز ہیں کہ جن میں جہاں پہ کانسٹیٹیوشن, برٹن ہے, برٹن کا کہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہے, لیکن انہوں نے اپنی ترجیحات خود سیٹ کی. صحیح. انہیں خود پتہ ہے کہ ہم نے کیا چیز فالو کرنی ہے کہ کہاں پہ نہیں کرنی ہے. بالکل. لیکن ہمیں دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ لاز موجود ہیں, پالیسیز موجود ہیں, کانسٹیٹیوشن موجود ہے, لیکن ہماری ترجیحات کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کریں گے. ہم ایکسپیکٹ دوسرے سے کرتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اس اکائی ہے نا اس کی سوسائٹی کی, وہ ایک فرد ہے. بالکل ایسے ہی. وہ فرد جب تک اپنے آپ کو اس کی ڈائریکشن درست نہیں ہوگی, وہ خود پریفرنسز کو سیٹ نہیں کرے گا, وہ خود نہیں سوچے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اچھے طریقے سے یقیناً ایسا ہی ہے. اور یہی وہ فرد ہے کہ جس کی تمام تر سوچ جو ہے پورے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے. یہ سوچ لینا, میرا آپ تینوں سے یہی سوال ہوگا کہ صرف یہ سوچ لینا کہ میرے کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا. اگر اس کو ہم موجودہ صورتحال سے ریلیٹ کریں تو یہی سوچ ہمیں نظر آتی ہے کہ میرے ماسک پہن لینے سے, میری احتیاطی تدابیر اختیار کر لینے سے کون سا جو ہے وہ سارے معاشرے میں بہتری آ جائے گی. یا اگر میں ماسک نہیں پہنتا, میں احتیاطی تدابیر فالو نہیں کرتا, میں بلا ضرورت گھر سے باہر بھی نکل رہا ہوں, تو کون سا بڑی قیامت آ رہی ہے, باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے مسرت صاحبہ, اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں, کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے, اس میں کن فیکٹرز کو ہم نے جو ہے وہ شامل کرنا ہے, تربیت پر کس طرح سے جو ہے فوکس رہنا ہے, اور اوور آل معاشرے کا جو رویہ یا مزاج جو ہے اس میں تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ ہما بیسیکلی ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ, لیکن میں کوئی بہت بڑی اور کتابی باتیں نہیں کروں گی. میں جو نا گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے نا, جو میں آئے دن دیکھتی ہوں اور جو میں فیل کرتی ہوں ایز اے مدر, ایز اے ٹیچر, آپ مجھے دیکھ لیں, اور اس سوسائٹی کا ایک فرد ہوتے ہوئے, تو بیسیکلی ہماری ساری چیزیں جا کے جو ہماری روٹس ہیں, جو ہمارا گھر ہے نا, وہاں سے شروع ہوتے ہیں, وہاں پہ ہی ختم ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. ہم باہر کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاز ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہم ان کو کس طرح سے دور نہیں کر سکتے. صحیح. دیکھیں باہر کی جو سوسائٹیز ہیں نا, انہوں نے لرن کیا ہے,
آپ یورپین یونین کی اگر اگزامپل دیکھیں تو ان کا دیکھیں کہ ان میں کتنی ڈسٹرکشن انہوں نے دیکھی، اور آج ان کو دیکھیں انہوں نے they learned a lesson. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہماری ہسٹری آپ دیکھ لیں، ہم بالکل اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. آپ باہر چلے جائیں، آپ یو کے میں چلے جائیں، یو ایس میں چلے جائیں، جاپان کی اگزامپل میں اکثر آپ کے پروگرام میں دیتی ہوں. جاپان میں 5 کلاس تک ان کی کوئی یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن یا ان کی مارکنگ بچوں کی، ان کو مینر سکھائے جاتے ہیں. بچے یہ موپنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچوں دیکھیں آج کل ہم نے میڈز رکھی ہوئی ہیں گھروں میں، تو ہمارے بچے کہتے ہیں کہ میڈز نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا اگر ہم انہیں کہتے ہیں کوئی گلاس اٹھا کے پانی کا تو وہ نہیں اٹھا کے لے کے آئیں گے. لیکن آپ باہر دیکھیں بچوں کو موپنگ کرواتے ہیں تاکہ ان کے اندر یہ چیز ختم ہو کہ انہوں نے یہ کام نہیں کرنا، کوئی اور آئے گا. کیا مطلب ہم سے کمتر آئے گا تو وہ کرے گا. ایبسلیوٹلی. اور اس میں ایک اور بھی چیز آئے گی کہ آپ اسٹگمیٹائز کر رہے ہیں آپ جو پروفیشنز ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے کابلر جو بننا ہے کسی نے یہ میڈ بننا ہے، کسی نے موپنگ کرنا ہے، اور آپ اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں آپ ڈویژن کریٹ کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہمارے گھر سے شروع ہوں گی. ماں اس کو ٹرین کرے گی، بتائے گی، اس کو اسکولوں میں اس کی ٹریننگ ہو، بچوں کو بتایا جائے. بچوں کو دیکھیں ہم نے ان کو گریڈز میں لگا دیا ہوا ہے. ہم نے ان کی ٹریننگ کرنی ہے نا، بیسیکلی ان کو ہم نے سکھانا ہے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہم نے سوسائٹی میں کس طرح سے رہنا ہے، ہم نے رسپانسبل کس طرح سے ہونا ہے. وہ چیزیں ہم نہیں سکھا رہے. اچھا، میں جاپان کی بات کر رہی تھی. 5 کلاس تک ان کی کوئی مارکنگ نہیں ہوتی بچوں کی. بچوں کو موپنگ کروائی جاتی ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے اپنی کوکنگ کیسے کرنی ہے، ڈش واشنگ کیسے کرنی ہے. بچوں کو ایک چیز انہیں سکھائی جاتی ہے. آپس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے مل جل کے کیسے رہنا، ہگنگ کرنی ہے آپ نے. مطلب اس طرح سے ان کے اندر کیا چیزیں دیکھیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہیومینٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اچھا ایک خوبصورت جذبہ رکھا ہوا ہے، تو اس کو پالش کس نے کرنا ہے؟ جب تک آپ ان کو ڈائریکشن نہیں دیں گے، آپ ان کو بتائیں گے نہیں، ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جذبہ ابھر کے دیکھیں. خیر اور شر ہر کسی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے خیر اور شر، اس سے ہم انکار کر ہی نہیں سکتے. there is no denial at all. لیکن کیا کرنا ہے، ہم نے اس کی ٹریننگ کرنی ہے. بالکل، یہ جو ٹریننگ کی آپ بات کر رہی ہیں اور جس طرح سے آپ نے جاپان کی مثال بھی دی، تو یہاں مسرت صاحبہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ چلیں والدین کو ہم جو ہے فار دا ٹائم بینگ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کیا ہمارے معاشرے کے اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کی اس طرح سے ٹریننگ یا گرومنگ کر پا رہے ہیں کہ جس طرح کی ضرورت ہے اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے ضروری ہے؟ بالکل، یہ آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم جب گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی انہوں نے جو اکنامک جو ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ بیسیکلی انہوں نے کرنی ہے. اپرچونٹیز انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، باقی چیزیں ہماری ذمہ داری. لیکن اگر ادھر سے یہ چیزیں پراپر نہیں آ رہی، آپ اساتذہ کو وہ پے نہیں دے رہے جو کہ وہ اپنا لیونگ اپنا بہتر بنا سکے، تو جب وہ اساتذہ آئیں گے اسکولوں میں انہوں نے یہ کہنا کہ صرف ہم نے بچوں کو گریڈز کے لیے، پیرنٹس بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم نے گریڈز کے لیے پڑھانا ہے، اور انہوں نے اپنی اکانومی کے بارے میں بھی سوچنا ہے، انہوں نے اپنی جیب کے بارے میں بھی سوچنا ہے. وہ کیا کریں گے، اسکول میں جتنا انہوں نے ٹائم دیا، انہوں نے کہا کہ یہ اپنی پے کے لیے انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا. رسپانسبلٹی کے ساتھ نہیں، اونیسٹی کے ساتھ نہیں، اپنا ایک فرض سمجھ کے نہیں، صرف اس لیے کہ یہ ہماری ارننگ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جا کے اپنے اکیڈمیز جو ہیں ان کو چلانا ہے، اور وہی بچے وہاں پہ آئیں. تو آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اکنامکلی پراسپرس نہیں ہے آپ کے استاد. آپ کو ان کو وہ آپ جو اپرچونٹیز جہاں پہ ان کو دینا چاہیے پراپر اپرچونٹیز ان کے لیے وہ نہیں ہیں، تو آپ کس طرح سے توقع کرتے ہیں کہ آپ کے استاد آپ کے بچوں کی ٹریننگ کریں گے؟ اور اس کے بعد جب پیرنٹس جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ نے استاد کی عزت کرنی ہے، وہ بچے جا کے ان کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے ٹیچر کے آگے جواب دینا، ہم نے ٹاک بیک کرنی ہے، تو اگر ہم گھر جائیں گے تو پیرنٹس ہمارا ساتھ دیں گے نہ کہ ٹیچر کا ساتھ دیں گے. جب یہ چیزیں ٹیچر کو ساری پتہ ہوں گی تو آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اپنا ٹائم انویسٹ کرے؟ کبھی بھی نہیں. وہ اپنی وہ چیزیں انویسٹ کرے جس سے اس نے ایک سوسائٹی کو ایک اچھا. دیکھیں میں یہی کہہ رہی تھی شروع میں جب میں نے بات کی، میں نے کہا جو پیرنٹس ہیں نا، ماں باپ اور اس کے بعد اساتذہ، یہ دو آپ کی سوسائٹی کے بہت بڑے پلرز ہیں جنہوں نے آپ کے بچوں کو بنانا ہے. یقیناً انہوں نے بتانا ہے بچوں کو، انہوں نے یہ پروفیشنز کو اسٹگماٹائز نہیں کرنا. جب پیرنٹس آپ کو بتا کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ سب ایکول ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں گے آپ نے خدمت کرنی ہے، بالکل سروس دینی ہے، اونیسٹی کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ. میں بھی دیکھتی ہوں جب آپ اس طرح سے آپ دیکھیں باہر کی سوسائٹیز کی ہم بہت بات کرتے ہیں، ہم ان کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. ایسے ہی وہاں پہ جھوٹ بولنا ٹیبو سمجھا جاتا ہے. وہاں پہ اگر کسی کا
فادر گاربیج کلیکٹر ہے تو وہ کہیں گے کہ جی میرا باپ گاربیج کلیکٹر ہے. وہ یہ نہیں, ہم یہاں پہ تو اگر ہمارے کسی کا بیچارے کا نہیں ہوگا تو اسے پتا ہوگا سوسائٹی نے مجھے جینے نہیں دینا, وہ تو جھوٹ بولے گا جا کے, اس کی جھوٹ کی ابتدا ہو گئی شروع, اور اس کے بعد آپ اس سے کیا توقع کر سکتے. جب آپ نے جھوٹ بول دیا تو آپ کے اندر نہ تو آپ کے اندر اونیسٹی رہی, نہ رسپانسبلٹی نہیں رہی, نہ آپ کے اندر وہ احساس رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور بولنے پڑتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں دیکھیں باہر کی سوسائٹیز میں یہ چیزیں نہیں ہیں. بچوں کو اونیسٹی سکھائی جاتی ہے, بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن سکھائی جاتی ہے. جب وہ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ احساس کیا ہوتا ہے, رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, اونیسٹی کیا ہوتی ہے, آپ نے اپنی نیشن کو کیسے سرو کرنا ہے. اور جب آپ اتنا بڑے سکھاتے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے لیول پہ سکھاتے ہیں نا, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا. آپ نے بڑے ہو کے اپنا ہی کمانا ہے اور آپ نے حلال طریقے سے کمانا ہے. صحیح, یہ چیزیں ان میں سکھائی جاتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں لیک کرتی ہیں. کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ اسکولوں میں دیکھیں, میں نے جب آپ کو کہا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا آپ کی ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن, آپ کو اکنامک جو اپرچونٹیز دینا, جب آپ اپنے اساتذہ کو آپ اس پہ فوکس نہیں کریں گے, یہاں پہ ان کا رول ہے گورنمنٹ کا, جب اس پہ آپ فوکس نہیں کریں گے, آپ ان کو مینٹلی آپ ان کو ریلیکس نہیں کریں گے, آپ ان کو کانفیڈنس نہیں دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمارے یہاں سے بچے جو نکلیں وہ یہ نہ نکلیں, یہ سوچ لے کے نہ نکلیں کہ ہم نے لوٹنا ہے جا کے, ہم نے کسی ایسے عہدے پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ ہم نے اپنی پاور جو ہے اس کو ابیوز کرنا ہے. آپ یہاں سے بچے ہمیں ایسے چاہیے جو آنیسٹ ہوں, جو ہماری سوسائٹی کو سرو کریں. ایسے ہمیں لوگ چاہیے جو کہ ذمہ داری کے ساتھ, جن میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو آئنسٹائن اور ایڈیسن جو پیدا ہوئے تھے, اس طرح کے بچے چاہیے ہمیں, جو انوینشن کریں, جو پراپر طریقے سے ہمارا جو فلسفہ ہے زندگی کا, اسلام کا, اور جو علامہ اقبال نے خودی کا فلسفہ دیا اس کو سمجھیں. ہمیں ایسے بچے چاہیے. بالکل, ایسے بچے تبھی آئیں گے جب ہم ان کی ایسی تربیت کریں گے. قدسیہ صاحبہ, جہاں ہم والدین کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے بچوں کی تربیت کرنا, وہیں ٹیچرز کی بھی ایکول ہی رسپانسبلٹی ہے. بلکہ بعض اوقات بچہ والدین کو ڈینائی کر دیتا ہے, ان کو جھوٹا ثابت کر دے کہ نہیں میری ٹیچر نے جو کہا ہے وہی سچ ہے, آپ جو بتا رہے ہیں اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے. تو ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی اس طرح سے نکھر کے سامنے آتی ہے کہ وہی انسان وہی کردار اپنے معاشرے کو بہتر بھی بنا سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں ناہمواری یا بگاڑ کا سبب بھی بن سکتا ہے. اب صرف ٹیچرز کے لیے یہ کہہ دینا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, ان کو انسینٹیوز پرووائڈ نہیں کیے جا رہے, یا گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کری اس لیے وہ مجبور ہیں کہ وہ اپنی سروسز پرووائڈ نہیں کرے, میرا نہیں خیال کہ یہ کافی ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو فیسیلیٹیز وہ بھی اویل کر رہی ہیں, وہ بھی انسینٹیوز لے رہے ہیں, تو پھر وہ اپنی سروسز میں کیوں لیک کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں, مجھے شفاق احمد صاحب کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ اٹلی میں ایک دفعہ ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی, وہاں پہ وہ پڑھاتے تھے. ایک دن ایک اشارے پہ ان کا چالان ہو گیا, عدالت میں گئے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ فوراً جو ہے وہ اس طرح کے کیسز ہماری طرح ڈیلے نہیں کیے جاتے, فوراً جو ہے ان کے اوپر عمل ہوتا ہے اور فیصلہ کر کے کر دیا جاتا ہے, یا سزا ملتی ہے یا فارغ کر دیا جاتا ہے. تو وہ گئے, انہوں نے پوچھا کہ جج نے کہ آپ کیوں اتنی تیزی سے جا رہے تھے, کہ آپ نے اشارہ کراس کیا, تو آپ کو رکنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں میں پڑھاتا ہوں, میری کلاس کو دیر ہو رہی تھی تو میں جلدی میں تھا. اسی وقت جج نے کہا کہ ٹیچر از ان دا روم. سارے حضرات جو کمرے میں تھے کھڑے ہو گئے. یہ ہوتی ہے ٹیچر کی رسپیکٹ. انہوں نے سوری کیا ان سے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ پروفیسر ہیں, تو میں آپ کا چلان معاف کرتا ہوں, آپ پلیز جائیں. کریں. میں نے یہ نہیں کہا, شاید مس انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی یہ ہوئی, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو سہولیات سے مراد یہ ہے کہ ان کو کانفیڈنس نہیں دیا جاتا. جب آپ ان کو رسپیکٹ دیکھیں, ہمارے اوپر سے بھی رسپیکٹ ہے نا. جب میں اصل میں ڈھکے چھپے وہ بھی رسپیکٹ کی بات کر رہی ہیں, کرتے ہیں اس کو سے جب آئے تو تب اس کے حوالے سے جب آپ ان کو کانفیڈنس نہیں دیں, آپ جب آنیسٹی سے کام کرتے ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کو پیسے مل رہے ہیں, تنخواہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. میں آپ مطلب سنی سنائی بات نہیں, میں تو اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہی ہوں وہی آپ کو بتاؤں گی. بالکل. اب دیکھیں, میرے ہسبینڈ الحمدللہ ماشاء اللہ آنیسٹی سے پڑھاتے ہیں. میں ان کے اسٹوڈنٹس آنکھ اٹھا کے ان سے بات نہیں کرتے, آنکھیں ان کی جھکی ہوتی ہیں. اتنی عزت دیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اتنی عزت نہیں دیتے. اور اسی اسکول میں جہاں میرے ہسبینڈ پڑھاتے ہیں, دوسری ٹیچرس کو بچے پیپر کے بالز بنا کے مار رہے ہوتے ہیں. سو بدتمیزی جو کرتے ہیں بچے, وہ ٹیچر خود اپنی رسپیکٹ لوز کرتا ہے جب وہ ڈس آنیسٹ ویز سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے. پہلی بات یہ وہ ٹیچرز ہیں جو کہتے ہیں بچوں کو آپ شام کو میرے پاس اکیڈمی میں آ جانا, میں وہاں یہ اچھی طرح سے سمجھا دوں گا. اتنی بڑی ڈس آنیسٹی ہے کہ آپ جب پڑھا رہے ہو اسکول میں وہی سبجیکٹ وہی چیپٹر, آپ مطلب ہاؤ ڈیئر یو ٹیل دا چائلڈ کہ یو کین کم ان دا ایوننگ, تب میں سمجھاؤں گا. کیونکہ وہاں پہ وہ پرائیورٹی آپ کو جب اسکول سے تنخواہ مل رہی ہے, وہاں آپ نے کیوں نہیں پڑھایا, وہاں آپ نے کیوں نہیں سمجھایا. سو آنیسٹی ڈس آنیسٹی ہر شعبے میں ہو سکتی ہے, عظیم اساتذہ بھی ہیں,
اور یہ میں ان کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اساتذہ کو اس طرح سے عزت احترام نہیں دیا جا رہا جو دینا چاہیے، جو کہ ان کا حق ہے. لیکن اساتذہ کو بھی چاہیے کہ جو یہ اکیڈمیز کا کاروبار شروع کیا گیا ہے، یہ اس کے اوپر آپ کا فوکس نہ ہو کہ ہم نے پیسے بنانے ہیں، آپ کا اس پہ فوکس ہو کہ ہم نے ایک نئی جنریشن اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے. اتنی مطلب بڑی رسپانسبلٹی اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے. سو آپ اس کو چھوٹا مت لیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی اس پہ چھوٹ ہو جائے گی. دیکھیں ایک تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ ذمہ داری ٹیچرز کی ہے. بالکل آپ یہ ڈس آنیسٹی کی بھی بات ہو رہی تھی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ باہر کے ملک میں اگر آپ یورپ میں کسی کو دودھ لینے والے سے آپ یہ کہہ دو کہ خالے سے دودھ، وہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. مطلب وہ اتنی بےزتی فیل کرے گا کہ یہ کیسا سوال ہے، ظاہر ہے حالی سی ہوگا. ہمارے ملک میں جو کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، یہاں پہ ہمیں یہ سوال کرنا پڑتا ہے. بالکل ایون اب مجھے بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ پاکستان کے معاشرے میں سینیٹائزر کے اوپر میں نے تالا لگا ہوا دیکھا ہے. کیونکہ بینکس میں اے ٹی ایم پہ وہ لینے جا رہے تھے پیسے اور حضرات سینیٹائزر اٹھا کے ساتھ لے کے جا رہے تھے. مطلب اچھے ہاتھ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکال رہے ہیں، ویل آف لوگ ہی ہے نا، آپ سڑکوں پہ تو گرے پڑے نہیں ہیں، آپ فقیر تو نہیں ہیں، سینیٹائزر اٹھا کے لے گئے ہیں. سو چوری برائے چوری جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سو یہ ایک جو بنیادی معاشرے میں ہماری تربیت کی کمی ہے، اس کی میں وجہ سمجھتی ہوں کہ ایک اسلام کے نام سے جو ہمیں الرجی ہوگی ہوئی ہے. ایک ایکسٹریم طبقہ ہو گیا ہوا ہے جو مذہب کے نام پہ ایکسٹریمزم کر رہا ہے. دوسرا ایک ایکسٹریم طبقہ جو ہے وہ لبرلز ہیں، جو کہ آپ اسلام کی، آپ نے قرآن کا لفظ لیا، آپ نے حدیث کی بات، ان کو اسی وقت اتنی نفرت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ پرانی باتیں نہ کریں، آپ دکنوسی باتیں نہ کریں، دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر کسی ریلیجن کے، بغیر کسی سیٹ آف رولز کے، سیٹ آف پرنسپلز کے آگے نہیں جا سکتا، ترقی نہیں کر سکتا. امریکہ میں ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دیکھا کہ جب یہ رائٹس ہو رہے تھے بلیک لائیوز میٹر کے، تھوڑی دیر کے لیے قانون جو ہے بھی کس طرح سے پڑا کہ پولیس سے اتنا زیادہ کراؤڈ ہینڈل نہیں ہو رہا تھا. جیسے انہوں نے دیکھا کہ پولیس ابھی ہم پہ نظر نہیں رکھ سکتی، ابھی لا ہم آسانی سے توڑ سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز چند منٹوں میں خالی ہوئے. بالکل یہ وہی لوگ ہیں جن کی ہم مثال دیتے ہیں کہ وہاں لا اینڈ آرڈر ہے. تو لا اینڈ آرڈر اس وجہ سے نہیں ہے کہ بہت نیک پاک باز لوگ ہیں، لا اینڈ آرڈر اس وجہ سے کہ آپ نے پراپر چیک اینڈ بیلنس شکنجا رکھا ہوا ہے ان کے اوپر پراپر. اگر یہاں پر بھی ہو تو یہاں پہ بھی میں نے پاکستانیوں کو دیکھا ہے جہاں پہ اشارے پہ نہیں رکتے، سڑکوں پہ باہر جاتے ہیں تو سارے رولز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں چارج کیا جائے گا، یہاں پہ ہم ایک رول وائلیٹ کریں گے، ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ جو ہے وہ فائن دینا پڑے، ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم ہماری بچت نہ ہو. یہ بہت سارے ایسے خدشات ہیں نا. آپ نے اگر چالان نہیں کیا، آپ کو پتا ہے کہ میں رشوت دے کے آرام سے نکل جاؤں گا. اب تو ہمارے شکر ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، چالان کرتے ہیں پولیس والے اور کوئی اس طرح سے آرام سے نہیں چھوڑتے. تو جب تک آپ کو فائن کا ڈر نہیں ہے، جب تک آپ کو سزا کا ڈر نہیں ہے، تو آپ تو پھر ڈنڈی ماریں گے، غلط کام کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ جو ریلیجن ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ڈنڈی مارنے سے روکتا ہے. وہ آپ کے سر کے اوپر ایک آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہائر پاور ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے. تو ہمیں جو ایک اسلام سے الرجک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہر ہمارے مسئلے کا حل اسلام کے اندر ہے. لیکن اسلام نہیں کہا ہے کہ درمیانہ رستہ اختیار کرو. اسلام آپ کو بالکل نہیں یہ کہتا کہ آپ ماڈرن تعلیم حاصل نہ کرو، آپ سائنس، اور آپ قرآن میں دیکھیں نا، کیا تم غور نہیں کرتے کائنات میں؟ بالکل اللہ نے خود کہا ہے کہ کائنات کو تسخیر کرو. بالکل تو سائنس اور اسلام ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. سائنس سارا اسلام سے ہی نکلا ہے، تو ہم نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم جب ریلیجن کو اپنی زندگیوں سے نکالتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. بالکل روحانیت کے بغیر آپ صرف سمجھیں کہ میں دنیاوی کام کر کے تو میں سروائیو کر جاؤں گا، یا ایز اے ہیومن بینگ، میں صرف آخرت کے حوالے سے نہیں کہہ رہی، دنیا میں بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ اپنی اسپریچل سائٹ کو بالکل جو ہے وہ چھوڑ دیتے. ہم سے اچھے تو جانور ہیں. میں نے وہ دیکھا کہ وہ ایک چوزا تھا، وہ پانی کے اندر گر گیا، اور بندر جو تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلے اس نے اس کو گردن سے پکڑنے کی کوشش کی، پھر اس نے کہا یہ تو مر جائے گا، کبھی اس کو پر سے پکڑے، بہرحال اس نے بڑی محنت سے اس کو نکال لیا. اس طرح کی اکثر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کتا جو ہے وہ کوئی چھوٹا جانور ڈوب رہا تھا تو اس نے اس کو پکڑ کے پانی سے اس کو نکالا. سو ڈکس ہیں، وہ اس کو اپنا خوراک مالک نے دی ہے، تو پونڈ میں 7 مچھلیاں تھیں، وہ اس کو کھلا رہے تھے. تو جانور ایک دوسرے جانور کی مدد کر رہے ہیں. تو ہم انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کر ہم اگر نہیں کریں گے تو پھر بہت ہی افسوس کی بات. بالکل. اور ہم وہ قوانین، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو کہ ہماری امپروومنٹ کے لیے، ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے
ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ اگر آج ہم ایک رول وائلیٹ کر رہے ہیں, آج ہم جو ہے وہ قانون کی بالادستی میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے, تو یقیناً کل آنے والا وقت ہمارے لیے مشکلات کا سبب ہے. اس کو ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا بہترین ٹاپک جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ معاشرے میں بہتری کے لیے, معاشرتی ترقی کے لیے ہم نے اپنی ترجیحات کا تعین کیسے کرنا ہے, اور کیا ہماری انفرادی ترجیحات جو ہیں ان کا دار و مدار معاشرتی بہتری سے جڑا ہے, معاشرتی ترقی سے جڑا ہے یا نہیں. اس کے حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تربیت پر بات ہو رہی ہے, تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, قانون سازی کی بات ہو رہی ہے, قانون کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں شعور اور آگاہی اجاگر کرنے کی. یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے, چاہے ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں, چاہے معاشرتی ترقی کی بات کریں, اس ملک کا نام روشن کرنے کے حوالے سے بات کریں, یا پھر اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی شعور اور آگاہی کو اجاگر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے اور ان کے حوالے سے سوچنا ہے, کچھ پالیسیز بنانی ہے, انفرادی سطح پہ بھی, کلیکٹیولی بھی ہم نے بنانی ہے. اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ایک انسان کی جو اس معاشرے کا فرد ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, وہ ان ذمہ داریوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے, اور اس کی ایک یہ چھوٹی سی سوچ کہ میرے کر لینے سے یا میرے نہ کرنے سے کیا ہو جائے گا, میرے کرنے سے کون سا معاشرہ بہت تیزی سے ترقی کر لے گا, یہ سوچ اگر اس معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کی ہوگی تو یقیناً اس کا امپیکٹ کریٹ ہوگا, اور وہی امپیکٹ جس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اسی ناہمواری کو ہم نے جو ہے وہ ہمواری میں تبدیل کرنا ہے. کیسے کر سکتے ہیں, اس پر ہم گفتگو کریں اپنے تینوں مہمانوں سے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ, سیدہ قدسیہ مشہدی صاحبہ اور ایڈوکیٹ راجہ نذیر احمد صاحب, جن سے ہم جو ہے وہ جان رہے ہیں قانون کی بالادستی کے حوالے سے بات ہوئی تھی. بریک پہ جانے سے قبل قانون سازی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پالیسیز ہیں, جہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جہاں پہ لاز ہیں, ہم کیوں اپنے اندر یہ چیز, یہ بات, یہ رسپانسبلٹی انکلکیٹ نہیں کر پاتے ہیں, ہمارے اندر کیوں یہ احساس ذمہ داری نہیں پیدا ہو پا رہا کہ ہم جو ہے وہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں, ہم ان پالیسیز کو فالو کریں, ہم رولز کو وائلیٹ نہ کریں. اس بات کی تربیت ہم جب تک خود کو نہیں دیں گے اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھا پائیں گے. نذیر صاحب, جیسے کہ بریک پہ جانے سے قبل بات ہوئی تھی, میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم اسی کو جو ہے زیادہ ڈسکس کریں. قانون سازی کی بات جہاں آتی ہے, قوانین بنانے کی بات آتی ہے, رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرنے کی بات آتی ہے, لاز کو فالو کرنے کی بات آتی ہے, جب تک ہم خود نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھا پائیں گے. آج ہم بچے کو کہتے ہیں آپ نے گاڑی سے کوڑا کرکٹ باہر نہیں پھینکنا, لیکن ہم خود ایک آئس کریم کھاتے ہیں, ایک چپس کا پیکٹ کھولتے ہیں, اس کے بعد سب سے پہلے ہماری یہی جو ہے وہ ترجیح ہوتی ہے کہ ہم فوراً اس کو گاڑی سے باہر پھینک دیں جب ہم نے کھا لیا, پی لیا. یہ جو ہمارا ایپٹیٹیوڈ ہے, یہ جو ہمارا رویہ ہے, یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے, یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ جی میم, اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گا کہ دیکھیں ابھی بات ہوئی کہ ٹیچر جو ہے وہ جاب کرتا ہے اور پھر اسے ایوننگ اکیڈمی رکھنی پڑتی ہے, ڈاکٹر کہیں پہ جاب کرتا ہے اور پھر ایوننگ اس کی کلینک اس کو رکھنی پڑتی ہے. تو یہ جو چیزیں, یہ سارا شو یہ کرتی ہیں کہ ہم نے ہماری کیا پریفرنسز رہی, یہ وہ پہلو ہیں سوسائٹی کے جو نگلیکٹ ہوئے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. بالکل ایسے آپ دیکھیں کہ 70 ایئرز کے اندر ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کیا, ٹھیک ہے, ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کہ آج دیکھیں کہ ہم بڑے فخر سے دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم ایٹامک پاور ہیں. ذوالفقار علی بھٹو جس نے یہ ایٹامک پروگرام جو لے کے آیا, اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا. پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو اس سارے پروگرام کا روح رواں ہے, جس کی جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, اس کی پالیسی, اس کی محنت کے بغیر یہ پروگرام کہیں پہ نہیں پہنچ سکتا تھا. اس کو ہم نے نیشنل ٹی وی پہ بٹھا کے معافی منگوائی.
پھر ہم نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ کیا کیا, ان کو کیا دیتے ہیں آج ہم, کوئی ان کو سوسائٹی کے اندر پروٹیکشن نہیں ہے. آپ ڈاکٹرز کو لیں, ڈاکٹرز ڈگریز لے کے بیچارے ایسی ایسی جگہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ ان کا کوئی آفیشلی کوئی کہیں پہ جاب کہیں سے انہیں مل جائے. تو یہ جو چیزیں یہ شو یہ کرتی ہیں کہ کولیکٹیولی ہم نے کس طرح سوچا, کن چیزوں کو ترجیح دی اور کن چیزوں کو نگلیکٹ کیا. بالکل. تو یہ میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بہت آگے نکل آئیں, یا ہم فلاں نیشن سے میٹ کریں گے, ہم نیا پاکستان, فلاں پاکستان, یہ میں کہتا ہوں کہ جب نیا پاکستان تب ہوگا جب انڈیویجول یہ سوچے گا, وہ اپنی ترجیحات سیٹ کرے گا. بالکل. وہ اپنے کہ اس نے کیا چیز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی, اپنے لیے کیا کرنی ہے, سوسائٹی کے لیے کیا کرنی ہے, اور سوسائٹیز کے لیے ہم نے پھر کولیکٹیولی سوچنا ہے کہ ہم نے کس چیز کو پریفر کرنا ہے. بالکل. اور پھر فار ٹائمنگ یہ نہیں کہ ونس فار ایور آپ سوچ لیں اور آپ نے طے کر لیا کس طریقے سے چلیں. جس طرح ابھی پینڈیمک ڈیزیز ایک آ گئی ہے, یہ پینڈیمک کی وجہ سے اب اس وقت آپ نے کیا سیٹ کرنا ہے, وہ آپ نے کولیکٹیولی جو چیز آپ کریں گے وہ ریفلیکٹ کرے گی آپ کو. آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا, ابھی دیکھیں اتنی زیادہ پولیٹیکل ڈویژن آئی ہمارے اندر کہ اس پینڈیمک کے اندر, کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ فلاں دنیا میں بھی نقصان ہوا, فلاں جگہ پہ بھی. جب ہم نقصان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار باہر کے ممالک میں بھی تو ایسے ہی ہوا. بھائی وہاں پہ اگر نقصان ہوا تھا تو آپ نے لازماً وہ نقصان آپ نے بھی فیس کرنا تھا. آپ اسے زیادہ بہتر کر سکتے کیونکہ آپ سبسیکوینٹ اس کے افیکٹی ہیں. جو پہلے افیکٹی تھی وہ اقوام تھی اور وہ ممالک تھے, آپ اس کو اچھے طریقے سے فالو کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے اپنی ذاتی پولیٹیکل ایفلیشن, ذاتی آئیڈیا, ذاتی ڈویژن کی وجہ سے ہم نے اس پینڈیمک کے خلاف جو وہ وار تھی اس کو ڈیوائیڈ کر دیا, جس کی وجہ سے آج دیکھیں کہ پہلے سے زیادہ وہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی کانسیکوینس ہمیں فیس کرنے پڑے. لیکن وہ کیا, یہ ساری چیزیں وہ شو کرتی ہیں کہ ہم ترجیحات کس طرح سوچتے ہیں اور کس طرح اپنی ترجیحات. اچھا, اس کو اگر ہم انفرادی سطح پہ بھی دیکھیں تو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی مسرت صاحبہ میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کو میں آپ سے ڈسکس کروں کہ انفرادی سطح پہ بھی ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ اگنورنس دکھائی, اور ہمیں اگر موقع ملا جب ہمیں گھروں میں بند کیا گیا تو ہم وہاں تک تو صحیح رہے, لیکن جیسے ہم پہ تھوڑی سی جو ہے وہ لینینسی شو کی گئی یا ہمارے لاک ڈاؤن میں کہیں نہ کہیں کمی نظر آئی تو ہم نے فوراً سے مارکیٹس کا رخ کیا, اور ہمیں لگا کہ شاید اس کے بعد تو ہم خریداری کر نہیں سکتے, کیونکہ وہ ہماری ترجیحات تھیں کہ ہم ابھی خریدیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو اس حال میں یا اس کنڈیشن میں صورتحال میں بھی ہم شاپنگ کر کے آئے ہیں, نیا جوڑا پہنا ہے تو ہی عید سیلیبریٹ ہوئی, ادروائز تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ جب ہمارا طرز زندگی ہوگا, یہ جب ہمارا مزاج ہوگا تو یقیناً ہم بڑے سے بڑا نقصان فیس کریں گے. بالکل ہما, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور یہ لیک آف رسپانسبلٹی ہے بیسیکلی جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے. جب آپ احساس ذمہ داری ہی نہیں ہے آپ کے اندر تو آپ کس طرح سے باقی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں. آپ کے اندر صرف یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے. آپ سیلف کی بات کرتے ہیں, آپ صرف انڈیویجول کی بات کرتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں, اپنی اچھائی کی بات کرتے ہیں. آپ یہ نہیں سوچتے. دیکھیں آج کل ہم نے یہ کرنا, ہمارے اندر یہ ایک چیز آ چکی ہے کہ ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ہمارے اندر ان کے ساتھ بھی پیار کرنے کا, محبت کرنے کا, ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے کا وہ احساس بھی ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے, جو کہ ایک بہت, جو میں کہتی ہوں کہ الارمنگ چیز ہے. بالکل, کہ جب ہم اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ, اور ہمارے اندر اتنی زیادہ شکایات پیدا ہو چکی ہیں اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے, جب یہ ہمارے اندر تو ہم تلاش کرتے ہیں دوسروں. دیکھیں ہم دوسروں سے تو معافی مانگ لیتے ہیں یا ان کو تو معاف کر دیتے ہیں, لیکن اپنے رشتہ داروں کو نہیں کرتے. دیکھیں یہ چیز جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ آپ سنسیریٹی, رسپانسبلٹی اور آپ کے اندر وہ احساس نہیں ہے, آپ ان کا خیال نہیں رکھ سکتے, تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ دوسروں کے, جن کے ساتھ آپ کا کوئی خون کا رشتہ ہی نہیں ہے, جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہی نہیں کیا, جن کے ساتھ صرف آپ کا ایک انسانیت کا رشتہ ہے, اگر وہ آپ ان کا اپنے خون کے رشتوں کا نہیں پورا کر سکتے تو آپ انسانیت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. فار دا ٹائم بینگ دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ اچھے ہو سکتے ہیں, لیکن ان دا لانگ رن آپ اچھے نہیں ہو سکتے. یہ ڈسٹرکشن ہے آپ کی سوسائٹی کے لیے, اور یہ ڈکلائن ہے آپ کی سویلائزیشن کا. کیونکہ دیکھیں ہم شروع سے پالیسیز کی بات کر رہے ہیں, ہم انفرادی جو رویہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. پالیسیز ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس ہر چیز ہے, ہمارے پاس لیک آف ول ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے کر دی. اب دیکھیں جب آپ نے کہا کہ ہم لوگ شاپنگ کرنے کے, ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے.
ہم نے اس چیز کو ہم نے کہا کہ ہم دیکھیں ایمان ہر چیز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب آپ بیمار ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اسے آپ دوائی لیں, اس کا علاج شفا ہے آپ کے لیے, آپ دوائیاں لیں, میڈیسن لیں. جب تک آپ میڈیسن نہیں لیں گے آپ ٹھیک, صرف آپ بیٹھ کے اکتفا کر کے دعا کریں, لیکن صرف دعا سے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. بالکل. دیکھیں باہر آپ نے جو باہر والوں نے میڈیسن بنانی ہے, آپ نے ان کو بھی تو استعمال کرنا ہے. کرٹیسائز کرتے ہیں, انہوں نے کتنا, لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا اتنا کہا گیا, لوگوں نے اس چیز کو فالو ہی نہیں کیا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں شاپنگ اگر آپ ایک عید کے لیے دیکھیں, آپ صرف اپنا نہیں نقصان کریں, آپ نے سوچا ہی نہیں دوسروں کا کہ آپ ایک بندے سے یہ جو یہ کووڈ ہے وہاں پہ بھی دوسروں پہ انگلی اٹھائی کہ دیکھو وہ بھی تو کر رہا ہے, میرے کرنے یا میرے رک جانے سے کیا ہوگا. آپ کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے, آپ اندر اپنے جھانکیں اور اس کے بعد آپ کسی پہ بات کریں. میں آپ کو ایک دیکھیں ہمارے اندر نا جو لیک ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں ہم بہت کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. ہما ہماری سوسائٹی میں ڈسکشنز, ڈیبیٹس کی بہت اشد ضرورت ہے. بالکل ضرور. ہم نہ تو ڈیبیٹس اور ڈسکشنز پسند کرتے ہیں, اور اگر ہم ہمارے اصل میں ہمارے اندر یہ کلچر نہیں ہے. بالکل. آپ باہر جاتے ہیں وہاں ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, اور وہیں سے وہ سلوشن لے کے اٹھتے ہیں. صحیح. ہمارے اندر اگر ہم کوئی ڈسکشن شروع کر دیں یا ہم کسی چیز پہ ڈیبیٹ شروع کر دیں, دیکھیں ہم اس چیز کو نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اوپینین صرف ہمارے لیے, لیکن اگلے کی اوپینین لے, کیا پتہ ہمیں اس سے کوئی بہتر چیز نظر آ جائے. بالکل. یہیں سے آپ چیزیں نکالتے ہیں, یہیں سے آپ کو سوسائٹی کے بہتر کرنے کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اور دیکھیں یہاں کتنا ٹالرنس آئے گا آپ کے اندر, کہ آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں آپ کی اوپینین سن سکتی ہوں. بالکل. میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں آپ کو رسپیکٹ دے رہی ہوں کہ آپ بات کریں, آپ کی بات کی بھی عزت ہے. بالکل ایسے, آپ کی بات کی رسپیکٹ ہے. جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے اندر بہت ساری بہتری آنا شروع ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی. اب ہم پچھلے دنوں یہ بہت, ابھی یہ تو پینڈیمک شروع ہوگی تو پچھلے دنوں یہ بہت ایشو ہمارا یہ چلا ہوا تھا, جو ٹی وی پہ ایک ڈیبیٹ تھی, ڈرامہ شروع ہوا اور اس پہ خواتین نے اپنے نعرے لگانے شروع کر دیے, اس پہ کرٹیسزم اور بہت زیادہ گند اچھالا گیا. دیکھیں ہمارے اندر کوئی لحاظ, کوئی عزت, کوئی مروت, کوئی ویلیوز ہیں. اسلام نے ہر چیز ڈیفائن کر کے رکھ دی. بالکل. ہر چیز, رائٹس جو ہیں کسی کے بھی وہ ڈیفائن کر کے رکھ دی ہیں, خواتین کے بھی رکھ دیے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ مرد ان کو دینے کے لیے تیار نہیں, ہماری سوسائٹی ان کو دے, اور وہ نکل رہی ہیں. جب آپ ان کو موقع نہیں دیں گے بات کرنے کا, انہیں ڈسکشن کا, انہیں ڈیبیٹ کا, تو وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے کہیں سے کہیں تک چلے آئیں گے. پھر آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ خواتین خراب کریں, یہ آپ کی پوری سوسائٹی خراب. بالکل ایسے ہی. یہ آپ کا پورا معاشرہ خراب ہوگا, پھر آپ کی ترجیحات بدل جائیں گی. آپ نے جن چیزوں پہ فوکس کرنا تھا وہاں سے نکل کے آپ وہاں چلے جائیں گے, جو آپ کی کبھی زندگی میں وہ شامل ہی نہیں تھی, جن کو آپ نے, جو ایک ڈسٹرکشن تھی, جن کو آپ نے ٹھیک کرنا تھا, آپ خراب کرنے ان کے پیچھے نکل چکے. بالکل ایسے. تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں بہت ضروری ہیں. یہ اسکول لیول پہ آپ سکھائیں, ہمارے ٹیچرز کی بھی ٹریننگ, میں یہ نہیں کہتی کہ ہم پرفیکٹ ہیں, لیکن ٹیچرز کی بھی ٹریننگ بہت ضروری ہے. ان کو ٹریننگ دیں اور ان کو بتائیں. دیکھیں باہر کے ممالک میں یہ سب ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ باہر جو اسکول لیول پہ بچے ہوتے ہیں, پرائمری لیول پہ جو بچے ہوتے ہیں, ان کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ کورس کروایا جاتا ہے باقاعدہ, کہ آپ نے بچوں کی سائیکولوجیکل جو نیڈز ہیں ان کو کس طرح سے ڈسکس کرنا ہے. آج کل دیکھیں ہمارے بہت سارے ایسے ینگ جو ہمارے لاٹ ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے, انزائٹی کا شکار ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ایک فیلئر کو وہ اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اب اس کے آگے زندگی ختم. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ان کے لیے جو چھوٹی سی بات ہے اس کو وہ پہاڑ ان کو نظر آتی ہے. دیکھیں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے, ان کو مینٹلی ریلیکس نہیں کریں گے, ان کو بتائیں گے نہیں کہ یہ دنیا آپ کے لیے, بالکل آپ نے اسے تسخیر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا اس لیے کیا ہے, لیکن آپ تسخیر کس طرح سے کریں گے؟ آپ اپنے اندر بہت اچھی ہیبٹس ڈیولپ کریں گے, دوسروں کے لیے سکھ کا, آسانی کا جب آپ ذریعہ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے راستے کو, جب آپ یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتائیں گے, جب آپ اپنے ینگسٹرز کو یہ چیزیں بتائیں گے, تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں ہماری سوسائٹی بہت اچھی ہو جائے. ہمارے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے, صرف ہمارے اندر کمی ہے تو ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی ہے کہ ہمیں ایک ڈائریکشن پراپر نہیں مل رہی جہاں پہ ہم بیٹھ کے وہ چیزوں کو سیکھیں, اور ہمیں وہ ٹائم نہیں مل رہا. جہاں قانون سازی کی بات ہو رہی ہے وہیں ایک بچے کی, ایک نوجوان کی ذہن سازی کرنا بھی بہت ضروری ہے, اس کی کردار سازی پہ بھی اتنی توجہ دینی ہے. ہم صحت کی بات تو بہت کرتے ہیں, صحت پر توجہ دینے کی بات تو بہت کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ فزیکل صحت کی بات کرتے ہیں, ہم مینٹل ہیلتھ کی جانب آتے ہی نہیں ہیں. قدسیہ صاحبہ, ایک بچے کی ذہنی نشو و نما پر توجہ دینا, اس کی ذہن سازی کرنا, اس کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹ کرنا کتنا ضروری ہے آپ کی نظر میں؟ یہ جو اختلاف رائے کی بات ہو رہی تھی, میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی ذہنی پختگی اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ رسپیکٹ دیں دوسرے کے اوپینین کو, اور اس کی بات برداشت کرنے کا حوصلہ ہو.
کیونکہ اختلاف رائے ہی زندگی کا حسن ہے. کسی بندے سے کسی شخص سے آپ پورا 100% اختلاف کر سکتے ہیں, اس کی بات آپ بالکل بھی اس سے ایگری نہ کریں, آپ کے ویوز بالکل ڈفرینٹ ہوں گے, آپ کی آئیڈیالوجی بالکل ڈفرینٹ ہوگی, لیکن آپ کو حوصلے سے تسلی سے اگلے کا پوائنٹ آف ویو سننا چاہیے. ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کا میں سمجھتی ہوں کہ ایک یہ نقصان ہوا ہے کہ آپ جیسے ٹویٹر پہ آپ دیکھیں گے لوگ کالم گلوچ تک کر رہے ہوتے ہیں, بالکل وہی شخص اگر ریئل لائف میں آپ کے حقیقت میں آپ کے سامنے اور بات چیت کر رہا ہو تو بہت مہذب انداز میں کرے گا, اور وہاں پہ آپ کسی فیک آئی ڈی کے پیچھے چھپے ہوتے ہو تو آپ اگلے بندے سے جس کو نہ آپ سے کوئی واسطہ ہوتا ہے, نہ تعلق ہوتا ہے, نہ زندگی میں آپ کبھی ملے ہوتے ہو, آپ اس سے ٹھیک طرح سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو. سو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں. ہمارے اندر آپ دیکھیں کہ دو جو ایکسٹریمز ابھی میں نے بات کی تھی کہ ایک ریلیجس ایکسٹریم اور ایک سیکولر ایکسٹریم بڑھتی جا رہی ہے, تو برداشت وہ ایک سائڈ اس سائڈ کی نہیں سنتی, دوسری سائڈ ان کی نہیں سنتی, تو ہم نے درمیانہ رستہ ہی چننا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ صحیح طرح سے ہم لوگ ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں ان کو پے نہیں کر رہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں بے چینی پھیل رہی ہے. تو اس پہ میں اگر آپ اسلامک ہسٹری سے اس پہ ہمیں بہت اچھے لیسنز ملتے ہیں, آپ کو میں چند واقعات شیئر کرتی ہوں ضرور, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فائنینشیل سکسیس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا آپ کا مورل اور اسپریچول سکسیس امپورٹنٹ ہے. بالکل. اگر آپ جھونپڑی میں بھی بیٹھے ہو اور آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہو. یقیناً. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی سلطنت کتنی زیادہ پھیل گئی تھی. 22 لاکھ مربع میل کا ایریا تھا جس پہ آپ حکومت کرتے تھے. کہیں آپ ایک بر اعظم سے نکل کے دوسرے 3 بر اعظموں میں پھیل چکا تھا اسلام. تو اتنی اس زمانے میں میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں جب نہ ٹی وی تھا, نہ ٹیلی فون تھا, نہ کوئی کمیونیکیشن کا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا. اگر آپ کا یورپ میں آپ کا کوئی جو ہے گورنر لگا ہوا ہے تو آپ اس کو خط لکھتے تھے تو مہینے 2-3 مہینے بعد پہنچتا تھا. بالکل ایسے ہی. اس زمانے میں اتنا اچھا زبردست کنٹرول تھا کہ جو بڑی بڑی سلطنت تھی ان کے جو بادشاہ تھے وہ حضرت عمر کا نام سن کے کامتے تھے. اور روم کا جو بادشاہ ہے کیسر روم, اس نے اپنا قاصد بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے مدینہ میں, اور جب وہ مدینہ پہنچا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کا بادشاہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر ہوتا ہے, اور وہ اس وقت شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں تو تم باہر جا کے دیکھو. جب وہ باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ریت کے اوپر ایک شخص سو رہا ہے اور اس کے پاس درہ اس کی جو چھڑی ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو جب وہ اٹھے تو مطلب اس کے اوپر رکت طاری ہو گئی, وہ دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ آپ عمر آپ وہ ہیں کہ جن کے نام سن کے ہمارے ملک کے جو بادشاہ ہے دوسرے ملک ممالک کے بادشاہ وہ کانپتے ہیں, اور آپ کی جو یہ میں سمجھتا ہوں اتنے سکون سے جو آپ سو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں, آپ نے کسی کا حق نہیں مارا. ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ ظالم ہیں, وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتے اور اپنے ساتھ 100 باڈی گارڈز لے کر چلتے ہیں. صحیح. سو یہ ہمیں یہ جو ایک بیسک میں آپ بار بار اس کی بات کرتی ہوں کہ جب تک آپ ریلیجن کی طرف نہیں آؤ گے, جب تک آپ اسپریچولیٹی کی طرف نہیں آؤ گے, آپ لوگ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. گولڈا میئر جو ہے اسرائیل کی جو سب سے پہلی وزیر اعظم تھی, اس نے کیا کہا تھا, مطلب پہلی نہیں تھی, پہلے تو بن گوریان تھے, ان کے بعد ہی آئی تھی, اور ان نے اس کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ اس زمانے میں اسرائیل ایک نئی ریاست بنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان 47 میں بنا اور 48 میں جو ہے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا. تو ایک صحافی ان کا انٹرویو کرنے آیا اور اس نے کہا کہ ہم تو اس وقت بہت مشکل حالات میں ہیں, تو آپ نے اتنے بڑے دفاعی معاہدے کیے ہیں اور آپ جو ہے وہ نیوکلیئر بامز اور یہ سب اس کے لیے آپ کام کر رہی ہیں, تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو پہلے اسرائیلیوں کا سوچنا چاہیے تھا کہ ہم لوگ فائنینشلی ابھی اتنے مضبوط نہیں ہیں اور آپ سارا بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس پہ لگا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس کا ریزن بتاتی ہوں, لیکن تم اس سے وعدہ کرو کہ تم میری زندگی میں یہ بات نہیں چھاپو گے اور نہیں لکھو گے, کسی کو نہیں بتاؤ گے. تو اس نے وعدہ کر لیا, اور اس کے مننے کے بعد اس نے یہ بات کھولی کہ گولڈا میئر نے کہا کہ میں نے یہ سبق مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنے لیے جو وراثت میں کسی کے لیے کوئی بینک بیلنس, کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑے, لیکن آپ کی دیوار پہ اس نے گن کے بتائے کہ اتنی جو ہیں شیلڈز لگی ہوئی تھی, اتنے نیزے لگے ہوئے تھے, اتنی تلواریں لگی ہوئی تھیں, اور سارا جو ان کا جو ہے وہ فوکس تھا وہ اپنی ڈیفنس کی طرف, ریلیجن کو بچانے کی طرف, اسلام کو بچانے کی طرف, اپنی امت کی حفاظت کے لیے تھا. تو اس نے کہا کہ میں اور میری عوام ہم لوگ سوکھی بریڈ کھا لیں گے, سوکھی ڈبل روٹی کھا لیں گے, مکھن کے بغیر کھا لیں گے, لیکن ہم ایک اکنامک اور ایک ڈیفنس کے لحاظ سے
पावरफुल कंट्री बनकर उभरेंगे। बिल्कुल, ये मैसेज सामने आया और इसके लिए यकीनन फिर कानून साजी हुई होगी, वहाँ पे लॉज बनाए गए होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए होंगे, जो कि हमने भी करने किस तरह से कर सकते हैं। अपने तीनों मेहमानों से कुछ सजेशंस और सॉल्यूशंस जानेंगे। एक ब्रेक की जाने बड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, माशरे में बेहतरी की बात हो रही है, तरजीहात के तयन की बात हो रही है। इनफरादी सतह पे तरजीहात का तयन कैसे किया जाए कि हम माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें, हम अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर बना सकें, तालीम के मयार को बेहतर बना सकें, और इसके साथ साथ जहनी सेहत के हवाले से भी हमने ही जो है वो एफ़र्ट्स करनी है कि हम अपने बच्चों की जहनी सेहत को, अपने नौजवानों की जहनी सेहत को बेहतर से बेहतरीन तक ले जाएं, इसकी जहनी नशोनुमा कर सकें। कैसे कर सकेंगे? हमने डिफरेंट ग्राउंड्स पर काम करना है, हमने डिफरेंट फैक्टर्स पर गौर करना है, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। आज अगर हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर होता है, हम उसके लिए एफ़र्ट करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो यकीनन इसका इम्पैक्ट भी सोसाइटी पर क्रिएट होगा। इसका बेहतरीन इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है अगर हम इसमें मेहनत करें और तमाम फैक्टर्स को, तमाम चीज़ों पर गौर किया जाए, तमाम मामलात को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाए और कानून साजी की जाए। जहाँ हम जो है वो किरदार साजी की बात करते हैं, हम जहन साजी की बात करते हैं, वहीं कानून साजी करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे घरेलू मामलात से शुरू होती है, ये हमारी डे टू डे प्रैक्टिसेस से शुरू होती है कि हम अपने मोड ऑफ लिविंग के लिए कितनी कानून साजी कर रहे हैं, कितने लॉज बना रहे हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की कोशिश करें, और जो हमें बताया जा रहा है उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये तमाम तर हमारी जिम्मेदारियों को पूरा कैसे करना है। अब हम बात करेंगे कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस के हवाले से। नज़ीर साहब, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। चाहे हम कानून के हवाले से बात करें कि कानून साजी को यकीनी बनाना है, कानून की बालादस्ती की अहमियत हमने समझनी है, साथ ही साथ हमने इस माशरे को लेके चलना है। कैसे चल सकते हैं, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं? जी मैम, जितनी हमने डिस्कशन की उसमें हमने मोस्टली यही डिस्कस किया है कि जो तरजीहात के तयन में जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनका रोल है, वो चाहे माँ से लेके, माँ बाप से लेके, आपके घर से लेके, आपकी सोसाइटी से लेके, आपके स्कूल से लेके, आपकी यूनिवर्सिटी तक, ये सारे आपके ओपिनियन मेकर्स हैं। बिल्कुल। जो अगर बच्चा है तो उसका ओपिनियन बनाएगा, अगर वो एल्डर है तो उसका ओपिनियन सेट करेगा, डेवलप करेगा। तो ओपिनियन मेकिंग के इस प्रोसेस में मैं समझता हूँ कि एक पहलू और भी है, वो आज का मीडिया है। आज आज़ाद मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। और आप देखें कि पहले कलेक्टिवली इतने तरीके से चीज़ें डिस्कस नहीं होती थी। घरों में, सोसाइटी में, अदारों में जो चीज़ डिस्कस होती थी वो सुनी नहीं जाती थी। सही। वो सोसाइटी का जो दूसरा एस्पेक्ट है या जो दूसरे तबकात के लोग हैं वो सुन नहीं सकते थे, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज देखें कि कितना क्विकली आप इवनिंग जो आपके टॉक शोज़ हैं, आपके जो मॉर्निंग शोज़ हैं, उसमें कोई भी नेशनल इशू आता है तो वो डिस्कस होने के बाद मैं समझता हूँ 1 या 2 दिन में एक डायरेक्शन हम ले चुके होते हैं कि हमने किस साइड पे जाना। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कलेक्टिव तरजीहात हैं, देखें मकसद तो हमारा सोसाइटी जिस तरह के टॉपिक भी है कि हमने उन तरजीहात को किस तरह सेट करना है कि सोसाइटी डेवलप करे। तो उसमें मैं समझता हूँ कि बेशक अपना रोल, माँ बाप का रोल, स्कूल का रोल, यूनिवर्सिटी का रोल, बाकी जितने भी स्टेक्स हैं ओपिनियन मेकिंग के, वो सारे अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मीडिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया हाउसेस को, ठीक, आप देखेंगे जिस तरह आपका चैनल है, माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से टॉपिक
मुतय्यन टॉपिक्स का होता है और उस पर डिस्कशंस होती है और उस पर एक्सपर्ट्स को आप बुलाते हैं, मुख्तलिफ उसके एंगल्स को जो है वो देखा जाता है। बिल्कुल। और सिर्फ हमारी ये कोशिश नहीं होती कि हम इश्यूज को हाईलाइट करें, प्रॉब्लम्स को जो है वो इंडिकेट करें, बल्कि उनके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी प्रोवाइड। देखिए हर टॉपिक का एंड आपका सोल्यूशन सजेशंस होती है, जो एक्सपर्ट हर सोसाइटी के मुख्तलिफ लोग यहाँ पे आते हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स आते हैं जो अपनी उनके जो इल्म और एक्सपीरियंस है उससे वो अपने ओपिनियंस देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बाकी भी मीडिया हाउसेस को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि इससे देखें कि कलेक्टिवली कौम को फ़ायदा है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि एक ज़ात, जिस तरह पहले भी आपने बात की कि इंडिविजुअल जो तरजीहात है उसका कलेक्टिव से क्या ताल्लुक है। सही। तो आपके चैनल का एक रोल है, ये डिस्कस करते हैं और उसका ये नहीं कि इफ़ेक्ट नहीं होता। हम देखें हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, हमारे सुनने वालों ने इसको देखने वालों ने देखा, उसका ज़रूर असर है। ठीक है, इसी तरह बाकी हाउसेस भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करें तो मीडिया एक इसमें बहुत बड़ा रोल और बहुत क्विक रोल जो है इसमें अदा कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स इसमें हैं ओपिनियन मेकिंग के, सही, क्योंकि देखें कि इस वक्त तरजीहात आपकी नज़र में कुछ है, बाकी जो हम जितने गेस्ट हैं हर एक के नज़र में, लेकिन कलेक्टिवली जब हम डिस्कस करेंगे तो डिस्कशन के बाद एक कलेक्टिव चीज़ आएगी कि ये चीज़ जो है कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स आ जाएंगे हमारे सामने कि हमने इन पर अमल करना है। बिल्कुल ऐसे फिर समझ आएगा कि हमें एजुकेशन पे तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिकल पे ज़्यादा ज़रूरत है, डिफेंस पे ज़्यादा ज़रूरत है, इंसाफ पे ज़्यादा ज़रूरत है, या सबको किस तरीके से बैलेंस और किस प्रोपोर्शन के साथ उसको लेके चलना है। यकीनन। तो ये चीज़ें डिस्कशन से शुरू होंगी, ओपिनियन मेकिंग, और फिर डिस्कशन पे ही ख़त्म भी होती हैं डेफिनेटली, क्योंकि उसके बाद ये कंक्लूड होता है कि हमने किस साइड पे किस डायरेक्शन पे जाना है, किस तरह से रूल्स बनाने हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसको जितना डिस्कस किया जाए ज़ाती हैसियत में, कलेक्टिव हैसियत में, तो उतना ही उसका फ़ायदा होगा कि हमें एक तो उसकी अहमियत पता चलेगी कि जब तक हम अपनी डेस्टिनी हम का तयन नहीं करेंगे कि हमने जाना कहाँ पे है, किस रास्ते से जाना है, तो उस वक्त तक हम उस मंजिल तक क्विकली हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। और माशरे की बेहतरी में और तरक्की में कहीं भी हम जो है वो पार्टिसिपेट अगर उस डेस्टिनी की तरफ हमने चलने से पहले उसका तयन नहीं किया तो हम उस रफ्तार से और उस डायरेक्शन से और उस टाइमिंग से वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। तालीम के शोबे की अगर बात की जाए तो आप क्या समझती हैं डॉक्टर साहिबा कि हमने अपनी एजुकेशनल पॉलिसीज़ को किस तरह से मुरतब करना है, किस तरह से इनको अपनी प्रायोरिटीज़ में शामिल करना है, चाहे हम स्टेट के एंड से बात करें या इंडिविजुअली बात करें, हमने इसको इस तरह से प्रायोरिटाइज़ करना है कि सिर्फ डिग्री होल्डर बनना या सिर्फ डिग्री का हुसूल ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हम तरबियत, शऊर, आगाही, इन तमाम चीज़ों को भी जब तक साथ नहीं लेके चलेंगे और तालीम के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल हुमा, दुरुस्त आपने कहा। और इसको हमें पहली बात तो ये है कि देखें, अगर पहले हम देखें तो स्कूलों में ये बेसिकली ट्रेनिंग ही होती थी और जिसको लिंक किया जाता था सोसाइटी के साथ, क्योंकि एक बच्चा ट्रेन निकाल दिया आपने सोसाइटी में तो उसने अपना रोल प्ले किया जो कि पॉजिटिव। और हमने हमारी हिस्ट्री देख लें आप, कितनी ग्लोरियस हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री, तो ये सारी स्कूलों से ही। अब हमें ये करना है कि हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो रिसर्च हो रही है या जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप लिंक करें अपनी पॉलिसी मेकिंग के साथ। सही। देखें, इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, इतना ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, और ये नहीं है कि आप ये समझें कि क्वालिटी रिसर्च नहीं हो रही, बहुत क्वालिटी रिसर्च, लेकिन उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ उसको इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है कि हम ज़ाहिर है हमें कोई आगे से जब साथीज़ा को आगे नहीं वो होती, स्टूडेंट्स को आगे उसको नहीं पजीराई उस चीज़ की होती, तो फिर उसे अपने मकसद के लिए कि अपनी CV बेहतर बनाए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसे लिंक किया जाए। आप बाहर देख लें जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती है किसी भी हवाले से, तो उसमें आप देखें कि प्रोफेसर्स का, यूनिवर्सिटीज़ का रोल बहुत ज़्यादा। पेंडेमिक है, आप देखें जो रिसर्च हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, तो यूनिवर्सिटीज़ का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा, सोशल मीडिया की हम बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट डिनाई एट ऑल, बिल्कुल, लेकिन चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। देखें, ये ग्लोबलाइजेशन है, और आप जब पेंडेमिक के बाद, आप जो कोविड के बाद आप देखेंगे वो हाइपर ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप हाइपर ग्लोबलाइजेशन होंगे, यू मस्ट हैव टू कीप चेक एंड बैलेंस ऑन योर सोशल मीडिया और अदरवाइज जो भी आपका मीडिया है, क्योंकि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो बाहर से वो हम चीज़ें लेते हैं, उनकी हम हिस्ट्री देखें, जैसे मैंने यूरोपियन यूनियन की बात की और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की, वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि वो वहाँ चले गए हैं, उनको ये सहूलियात मिल रही, उनके यहाँ ये, हमारे अंदर,
دیکھیں ہمارے اندر فرسٹریشن پلتی ہے. ہم یہ چیز اس پہ ہم ڈسکس تو کرتے ہیں کہ یہ وہاں ہے ہمارے پاس نہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے, انہوں نے کتنا سیکھا ہے وہاں سے اور یہاں تک پہنچے. اور ہم اپنی ہسٹری نہیں دیکھتے, ہم اپنا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو یہ ہمارے نوجوانوں میں فرسٹریشن آ رہی ہے جس سے ان کی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. لنک کر دیں, اور اس کے بعد ٹریننگ کے سیشنز تو میرا خیال ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اس میں نہیں ہونے چاہیے, ابھی ضرور ہونے چاہیے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ابھی میں پچھلے دنوں, یہ کچھ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ہماری جو منسٹر ہیں ہیومن رائٹس کی, جو شیریں مزاری, انہوں نے کوئی بل پیش کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پیرنٹس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں یا یہ اولڈ ہاؤسز میں, اس پہ انہوں نے بنایا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے, اور ان کے لیے کمپلسری کیا. ابھی یہ مجھے نہیں پتہ منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور جو ہوم ورکرز ہیں, یہ میڈز ہیں جن کے ہم رائٹس بالکل ہم نہیں, ان کے لیے بھی وہ کہ ایک پے ان کی سیٹ کی جائے گی. یہ بہت اچھا اقدام ہے باہر کی. اور اپنی آپ نے جب اپنے سویلائزیشن کو, اپنے کلچر کو, اپنی ویلیوز کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ کو بہت سے اسٹرکٹ میئرز لینے پڑیں گے. اور آپ دیکھیں چائنا میں, میں نے چائنا سے پی ایچ ڈی کی ہے, پھر میں یو کے میں گئی ہوں, وہاں سے بھی میرا ایکسپوجر ہے, یو ایس کا بھی ایکسپوجر ہے. یہ میں نے تینوں چیزیں دیکھی ہیں. لیکن چائنا, وہ اپنے آپ کو ایشین سویلائزیشن کہتے ہیں, ایشین ان کی جو نارمز ہیں, ایسٹرن نارمز ہیں, ان کو بہت وہ ویلیو کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے یہ برگر اور یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں, آپ یقین کریں انہوں نے بہت زیادہ ایسی چیزیں وہاں پہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں چائنا کا فوڈ پوری دنیا میں مشہور ہے اور ہیلتھی فوڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اسے باقی چیزوں سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. تو جب آپ نے اپنی ویلیوز کو, اپنے کلچر کو, اپنی سویلائزیشن کو اپنے محفوظ کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں اسٹرکٹ میئرز لینے پڑیں گے. اور پھر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, اگر میں اسے صحیح پڑھ دوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو آپ بنائیں اپنے آپ کو. بالکل, خود ہی کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, ہم نے بچوں کو سیلف کانفیڈنٹ بنانا ہے, ان کی بہترین جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی نشو و نما پہ توجہ دینی ہے. قدسیہ صاحبہ, جیسے کہ سجیشنز کی بات ہو رہی ہے, تو اگر کلیکٹیولی معاشرتی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے معاشرے میں جو سوشل ایکسیپٹنس کی ہم بات کرتے ہیں اس کو جب تک ڈیولپ نہیں کریں گے ہم, تب تک ہم معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. میں کیا ہوں, میں کیوں ہوں, میرا کیا سٹیٹس ہے, میں کہاں سے بلانگ کرتا ہوں, میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے, جب تک ہم ان تمام تر خرافاتوں میں پڑے رہیں گے تب تک ہم معاشرے کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. آج اگر میں صرف پاکستانی بن کے اس معاشرے کی بہتری کا سوچتے ہیں اور ہر فرد یہی سوچتا ہے تو یقیناً پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا. دیکھیں معاشرے کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, معاشرے کا جو ایک بنیادی ایک یونٹ ہے, بیسک یونٹ, وہ کیا ہے؟ ایک فرد ہے. بالکل. سو ہر فرد جب اپنے اوپر فوکس کر لے گا کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور ہر کوئی یہی سوچے گا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں, تو پوری جو ایک آپ کمبینیشن سے جس سے معاشرہ بن رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. سو ہماری بیسک, میں وہی جو بھی بات کر رہی تھی کہ پرسنل گرومنگ, ہم 3 گھنٹے کی مووی کے لیے ٹائم ہوتا ہے, لیکن 2 گھنٹے کا سیمینار ہوتا ہے یا ویبینار ہوتا ہے جس میں ایک موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اندر بہتری کیسے لانی ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. سو میں, آپ جیسے بہت اچھے پروگرامز کرتے ہیں, میں آپ کو ایک اور بھی سجیشن دوں گی کہ آپ مائنڈ سائنسز سے ریلیٹڈ جو انسان کی پرسنل گرومنگ ہے اس پہ بھی ایک شو شروع کریں جس میں آج کل کے اسپیشلی نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ خود آگاہی, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو جانو. ٹھیک ہے, ہمارے پاس پاکستان میں اچھے ہیں کچھ مائنڈ سائنسز کے گرو ہیں, ان کو بلایا جائے, ان سے لیکچرز دیے جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں معاشرے کے ایک اور بھی کچھ طبقات ہیں جن میں بات کرنا چاہتی ہوں, جن کو ہم بالکل اگنور کر رہے ہیں, اور ان پہ ہم تبھی فوکس کر سکتے ہیں اگر اپنی خودی کو ہم بیدار کریں, اپنی جو ہے پوری کیپیسٹی میں ہم ایکٹیو ہوں. اس میں ایک چائلڈ لیبر کی میں بات کرنا چاہتی ہوں, اور دوسرا جیسے خواجہ سرا ہیں. ٹھیک ہے, یہ معاشرے کے بہت ہی مظلوم اور وہ طبقات ہیں جن کی بالکل کوئی سوچتا نہیں ہے, کوئی فوکس نہیں کرتا. چائلڈ لیبر, مجھے ویسے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں جہاں پہ بچوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار فرماتے تھے اور کتنی ان کی تربیت پہ اور تعلیم پہ فوکس کرتے تھے, اور فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ابھی پیچھے کچھ وائرل ہوئی ہوئی تھی, 8 سال کی بچی ہاؤس میٹ کے طور پہ کس طرح ابیوز کیا گیا اس کے ساتھ, کیا مطلب وہ بندہ پڑھ نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, آپ ایسی خبریں گردش ہوتی رہتی ہیں. تو قوانین بنے ہوئے ہیں چائلڈ لیبر کے اگینسٹ. ایک تو ہماری حکومت اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لے, بالکل پابندی لگا دے, کوئی انسان گھر میں بچوں کو رکھ ہی نہ سکے. ان کی تو وہ ایج ہے کہ آپ ان کو فری میں پڑھاؤ, اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا تو آپ ان کو پڑھاؤ. دوسرا, خواجہ سرا کی جو کمیونٹی ہے اس کو ہم نے
साइड लाइन किया हुआ है कि तुमने नाचना है, गाना है और सिर्फ ये काम करना है। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे इस तरह के हजरात हैं जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स बनाएं इनके लिए, जहाँ पे इनको एजुकेट किया जाए, उनको आप प्रॉपर तालीम दो, शऊर आप उनको दें, और वो उसी तरह से जॉब्स करें जैसे बाकी ह्यूमन बींग्स करते हैं। हम उनको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। तो जब मैं बार बार खुद आगाही की और शऊर की बात कर रही हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, तो ये मसले हमें नज़र आ रहे हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, या फिर औरतें खड़ी हैं कि हमें राइट्स दो, या फिर ये जो यूनक्स है, ये ख्वाजा सराय, ये लोग खड़े हुए, क्यों उनको खड़ा होना पड़ रहा है? क्योंकि जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग है एज ए ह्यूमन बीइंग, उस पर हमारा फोकस नहीं है। हमारे माशरे में एक और इतना बड़ा नासूर है कि आप बाकी लोगों को तो छोड़ दें, अपने ही रिश्तेदार आपके लिए रुकावटें खड़ी कर देते हैं। आपके लिए अगर आप कुछ तरक्की करने लगो या आपको कामयाबी मिलने लगे, तो आपके अपने रिश्तेदार इतनी आपको बातें सुनाएंगे जो कि अगर आपको इस्लाम की सही तालीमात पता हो तो आप कभी भी ना करो। बिल्कुल ऐसे ही। जो इकबाल ने भी कहा था कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो अनफॉर्चुनेटली अब मुसलमान जो है वो राख का ढेर बन चुका हुआ है। इश्क की आग जो वो कह रहे हैं, वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अल्लाह से इश्क, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, जब आपका एक कनेक्शन रहता है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भूल जाऊंगी, रूहानी उस्ताद। सही, रूहानी उस्ताद, कोई स्पिरिचुअल गुरु, आपका मुर्शिद आप कह लें, कुछ कह लें, ज़रूर लाइफ में होना चाहिए। मैं सब नौजवानों को ये पैगाम दूंगी, जब तक आपका कोई रूहानी उस्ताद नहीं होगा, आप भटकते रहोगे, आप गुमराह होते रहोगे, और आप एक मुकम्मल इंसान के तौर पर कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल। और आपकी बात से मुझे एक बात जहन में आई कि इस पे ये नहीं कि हम बाहर निकल जाएं और ढूंढें कि कोई उस्ताद आएगा और वही हमें तालीम देगा। रूहानी हमारा जो उस्ताद है वो हमारे वालिदैन भी हो सकते हैं, वो भी हमारी स्पिरिचुअली जो है वो हमारी तरबियत कर सकते हैं, हमें ट्रेन कर सकते हैं। और यही हमारा पैगाम भी है कि अपने वालिदैन को इज़्ज़त दें, उनको रिस्पेक्ट दें, अपने टीचर्स को अपना रूहानी उस्ताद समझें और जानें कि वो भी हमारी जो है वो तरबियत करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अगर उनके ज़िम्मे ये काम है, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी तरबियत कर रहे हैं, तो हमने इन रिटर्न उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनका लिहाज करना है। यही हमारी जानिब से पैगाम है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।